सावी को अपनी और अफरा की फ़ीस जमा करवाते करवाते 12 बज गए थे। इसने ड्राइवर को कॉल की कि वो आके इसे ले जाए, मगर ड्राइवर का नंबर बंद जा रहा था। इसने झिंझला के फ़ोन बंद कर दिया। वो गेट से बाहर आई कि शायद ड्राइवर बाहर ही हो, मगर वो बाहर भी नहीं था। वो वापस मुड़ने को थी कि इसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो हैरान हो गई, क्योंकि इसे आवाज़ देने वाला आशिर था। आशिर भाई, आप यहाँ? वो हैरानी से पूछ रही थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अफरा, क्या तुम मेरे साथ आओगी? आशिर ने कहा। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी आशिर भाई। पहले रेस्टोरेंट में आपने और फिर आपके घर पे आपकी मम्मा ने जो किया, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब कोई बात करने की गुंजाइश है, सावी ने दो टोक लहजे में कहा। मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ सावी, प्लीज़, बस 5 मिनट की बात है। अपना भाई समझते हो तो मान लो मेरी बात, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब की बार वो मिन्नत करते हुए बोला। सावी ने कुछ देर सोचा। ठीक है, 5 मिनट की ही तो बात है, सुनने में क्या हर्ज है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये इसकी पहली बड़ी गलती थी। अगर जानती तो कभी ऐसी हिमाकत ना करती। ठीक है आशिर भाई, मैं चलती हूँ, मगर सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, इसने दो टोक लहजे में कहा। हाँ बिल्कुल, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो इसके साथ गाड़ी में बैठ गई थी तो आशिर ने गाड़ी स्टार्ट की। आप गाड़ी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? 5 मिनट की बात है तो आप यही करें, सावी ने उलझते हुए कहा। यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे रश नहीं होता, और अब तो लंच टाइम भी है, लंच भी कर लेंगे और बात भी हो जाएगी, इसने सावी की तरफ देखते हुए कहा, जो कि अब परेशान नज़र आने लगी थी। नहीं, मुझे नहीं जाना, आप गाड़ी रोकें। सावी, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी एतबार नहीं है? आशिर ने ऐसे कहा, ऐसे लहजे में कहा कि सावी आगे से कुछ बोल ही ना पाई थी और चुप करके बैठ गई। 10 मिनट बाद वो एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। आशिर ने खाना ऑर्डर किया था। जी आशिर भाई, क्या क्या बात है करनी है? मुझे जल्दी जाना है, ड्राइवर वेट कर रहा होगा, वो अपनी रेस्ट वॉच की तरफ देखते हुए बोली थी। रिलैक्स, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और तुम्हारा ड्राइवर को मैंने वापस भेज दिया है, वो आराम से इसका सुकून बर्बाद करते हुए बोला था। क्या मतलब है इस बात का? किससे पूछकर आपने ऐसा किया है? इसने गुस्से से पूछा। मुझे कुछ भी करने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ, वो इत्मीनान से बोला था। मैं चाह रही हूँ। वो उठने लगी कि आशिर ने इसका हाथ पकड़ लिया था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों कपल हाथों में हाथ लिए बैठे हों। क्या बदतमीज़ी है, इसने गुस्से से अपना हाथ छुड़वाया था। मैंने तो अभी कोई बदतमीज़ी की ही नहीं, वो इसके चेहरे की तरफ देखते मायनी खैजी से बोला था, जो गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख हो रहा था। आप मुझे यहाँ जो बात करने के लिए लाए थे वो करें, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, इसने गुस्से भरे लहजे में कहा। ठीक है, मुझे से शादी कर लो, इसने इत्मीनान से इसके सर पर बम फोड़ा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? होश में तो हैं आप? वो आसपास का ख्याल करते दबे लहजे में गुर्राई थी। बिल्कुल होश में हूँ मेरी जान, तुम इस दुरेत से शादी मत करना, बहुत बुरा है वो। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें प्यार दूंगा, इतना कि तुम इसे भूल जाओगी, वो इसका चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए बोला था। छोड़े मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। आप एक इंतहाई घटिया इंसान हैं। गलती मेरी है जो आपकी बातों में आके यहाँ चली आई, वो इसके हाथ झटकते हुए बोली। अब तो ये गलती तुम कर चुकी हो माय डियर कज़न, वो अजीब से लहजे में बोला। मगर सावी ने कोई ध्यान न दिया था। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाइएगा मुझे, वो गुस्से से कहती अपना बैग उठाती रोड पे आ गई थी और टैक्सी में बैठकर घर रवाना हो गई थी। इसके जाने के बाद कोई आदमी चलता हुआ आशिर के सामने आ बैठा था। काम हुआ? आशिर ने पूछा। जी, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है, आप एक दफ़ा चेक कर लें। इसे देखकर कोई भी मर्द गुस्से से पागल हो सकता है, वो फ़ोन आशिर की तरफ बढ़ाता हुआ बोला था। आशिर ने फ़ोन थामा था और फ़ोन में मौजूद तस्वीरें देखता हुआ शातिराना अंदाज में मुस्कुरा दिया था। सावी सिर्फ आशिर की है, दुरैद अहमद सिर्फ आशिर की है, वो कमीनी मुस्कुराहट से बड़बड़ाता और इस आदमी को पैसे देता उठ गया था। दुरे जहाज लेट हो घर आया था। इसने अपने फ्लैट लिया था जिसकी रिनोवेशन का काम चल रहा था। इसका इरादा था कि वो शादी के बाद सावी के साथ वहीं रहेगा। इसे पता था कि चचा चाची नाराज़ होंगे इस बात पर, मगर वो सावी के साथ अपने अलहदा घर में रहना चाहता था, जहाँ वो हो इसकी चिड़िया और मासूम से नन्हे मुन्ने चिड़ी चिड़े। आज भी वो फ्लैट को देखने गया था, जहाँ काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। बस
सेटिंग का काम रहता था। इसने वर्कर्स को हिदायत कर दी थी कि जल्दी काम कंप्लीट कर दे और इन्होंने 2 दिनों का वक्त मांगा था। वो घर पहुंचा तो सभी अपने अपने कमरे में थे। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा जब मुराद साहब के कमरे से सावी का नाम सुन के रुक गया था। शायन ने मुझे बताया है कि अफरा राजी है शादी के लिए, इसलिए मैं सोच रही थी कि फिर शादी में देर कैसी। नादिया बेगम मुराद साहब को बता रही थी। एक बार खुद अफरा से पूछ लो, शायन का क्या भरोसा खुद से ही इसकी तरफ से हाँ कह दिया हो। मुराद साहब ने कहा, अब इतना भी बुरा नहीं है मेरा बेटा। शायन से बात के बाद अफरा से भी पूछ चुकी हूँ। शयान से बात के बाद अफरा से भी पूछ चुकी हूँ मैं। इसने हाँ में ही जवाब दिया है। इन्होंने खफगी से कहा तो मुराद साहब हंस पड़े। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है आपका बेटा। आप सावी के बारे में भी कुछ सोच लो। इन्होंने कहते सावी के बारे में याद दिलाया था। इसके बारे में भी सोच लिया है मैंने। इसके लिए जो रिश्ता आया है वो बेहतरीन है। शायन के वलीमे पे ही इसकी मंगनी कर देंगे। मुझे अपनी बच्ची पे पूरा यकीन है, वो कभी हमें इनकार नहीं करेगी। इनके लहजे में मान बोल रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुराद साहब ने सर हिलाया और बाहर खड़े दुरेत की ज़ात झटकों की जद में थी। इसकी सावी किसी और की, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या चचा चची को मैं नज़र नहीं आया? मतलब आशिर सच कह रहा था। चची जान ने मुझ पर किसी और को फौकियत दी। मैं इनका अपना खून नहीं, इसलिए क्या इन्हें मैं नज़र नहीं आया? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती? मुख्तलिफ तरह की मनफी सोचें थीं जिन्होंने इसे घेरे लिया था और वो हारे हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया था और बग़ैर चेंज किए बिस्तर पर ढह गया। गुस्से से इसके दिमाग की रगें फूल रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि सारी दुनिया को आग लगा दे, कोई इसकी सावी को छीन ले जाए और वो चुपचाप तमाशा देखता रहे। ऐसा तो कभी मर के भी नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो सावी, सिर्फ मेरी। कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें पाने के लिए, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। मैं जान ले लूँगा इसकी जिसने मेरी चिड़िया को मुझसे दूर करने की कोशिश की। वो भड़कते दिल से सोचता सावी से मुखातिब हुआ था और हर सोच को झटक कर फ्रेश होने चला गया। नादिया बेगम ने खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो दुरेत जा चुका था। वो मुस्कुराते हुए वापस बेड पर जाके बैठ गई थी। ये सब क्या था नादिया? मुझे कुछ समझ नहीं आई। तुमने ऐसा क्यों कहा कि सावी के लिए रिश्ता आया है, जबकि तुम जानती हो वो दुरेत की मंग है? और तुम मुझे इशारे क्यों कर रही थी? चुप रहने के लिए मुराद साहब ने उलझते हुए पूछा था। सावी के रिश्ते की बात मैंने इसलिए की क्योंकि बाहर दुरेत खड़ा था। इसी को सुनाने के लिए बोला था मैंने। नादिया बेगम मुस्कुराते हुए बोली। मगर क्यों? मुराद साहब हैरान हुए। क्योंकि दुरेत ने कभी नहीं कहा कि वो सावी को पसंद करता है, लेकिन इसकी आंखों में सावी के लिए बेइंतहा मोहब्बत है और मैं चाहती हूँ कि वो खुद आकर मुझसे कहे कि सावी की शादी इससे हो वो मुझसे सावी को मांगे। नादिया बेगम ने बताया। अगर इसने ऐसा ना किया तो? मुराद साहब ने पूछा। तो कुछ नहीं, हम दुरेत को नहीं बताएंगे कि सावी का रिश्ता किसी किससे तय हुआ है। ये बात इसे अपने मंगनी पर ही पता चलेगी और ये इसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। मैं इसकी आंखों में खुशी की वो चमक देखना चाहती हूँ जो भाई साहब और भाभी की मौत के बाद से कहीं खो गई है। वो खुशी से बोलती आखिर में अफसुर्दा हुई। ये तो तुम वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज़ होना ये तो वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो जाएगा दुरेत के लिए। सावी को भी नहीं पता होगी? मुराद साहब ने पूछा। सावी और दुरेत के लिए ही तो सरप्राइज़ है। अफरा और शायान को बता दूंगी, बस इन दोनों को नहीं। नादिया बेगम मज़े से प्लानिंग करते हुए बोली थी। वाह भाई, मान गए आपको। मुराद साहब तो तौसीफ़ी अंदाज में बोले। आदाब आदाब, नादिया बेगम ने खुश मिजाजी से कहा तो मुराद साहब हंस पड़े। नादिया बेगम ने दुरेत की आंखों में सावी के लिए मोहब्बत तो देख ली थी, मगर इसकी आंखों में सावी के लिए जुनून नहीं देख पाई थी। जो जिद में आ जाए तो सब कुछ तहस नहस करने की सलाहियत रखता है। वो घर आ गई थी। इसे रो रो कर रह रह कर अशर पे गुस्सा आ रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि इसका मुंह नोच ले। ऐसा कैसे सोच सकता था वो? शादी, वो भी आशिर से। माई फुट। क्या मैं ये बात दुरेत को बताऊं? इसने सोचा। नहीं, बहुत गुस्सा हो गया मैं बगैर इनको बताए
आशिर भाई के साथ क्यों गई थी, इसने अपने ही बात को रद्द किया था। इस दिन का मंजर सोचते ही इसने आंखें मींच ली थी, जिस दिन इसने सावी को अशर से दूर रहने का कहा था। अच्छा, अच्छी सुनाई है मैंने, अब बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। आशिर भाई अगर क्या तो दुरैत को बताऊंगी, अभी बताया तो वो कुछ गलत ही ना कर दे। आशिर भाई के साथ इसने दिल में फैसला करते हुए कहा। फिर इसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, अफरा को भी नहीं, जिससे वो हर बात शेयर करती थी। वो अफरा के रूम में चली गई थी ताकि इसे नेक्स्ट सेमेस्टर के शेड्यूल्स के बारे में बताए। रात का खाना सबने साथ ही खाया था और तभी नादिया बेगम ने आने वाले जुम्मे को शयान और अफरा का निकाह रखा था। इसकी बात सुन के अफरा शर्माते अपने रूम में चली गई थी, जबकि शयान ने उठ के अपनी माँ के हाथ चूम लिए थे और इसकी इस हरकत पर सभी हंस दिए थे। आप दुनिया के सबसे बेस्ट मामा हैं, वो इनके कंधे पर सर रखते हुए गोया हुआ था। अच्छा, और मुझे बेस्ट पापा का अवार्ड कब मिलेगा? मुराद साहब ने इसकी तरफ देखते पूछा था। आप दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा हैं, अब की बार सावी इनके गले लगते बोली थी। हैप्पी फैमिली का मंजर मुकम्मल था, किसी चीज़ की कमी न थी। काश आप दुनिया के बेस्ट चाचा चाची भी बन जाते तो आज मुझे इतनी तकलीफ ना होती। दुरेट जो इनकी तरफ हसरत से देख रहा था, अपने माँ बाप को याद करते जब से सोचा, अरे मेरे शहजादे, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अपनी चची माँ के पास आओ। नादिया बेगम ने इसको गुमसुम बैठे देखकर कहा। जानती थी कि वो जितना मर्जी इसे प्यार दे ले, मगर माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इनकी बात पर दुरेज चारों न चार उठता इनकी तरफ बढ़ गया था। मेरा शेर, मुराद साहब ने इसे अपने पाए कंधे से लगाते कहा, यूं कि इसके दाएं तरफ सावी थी और दरमियान में वो खुद। दुरैत की आंख जब से सुर्ख हो रही थी, जबकि दिल खून के आंसू रो रहा था। चची माँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं रूम में जा रहा हूँ। वो एक हाथ से अपनी कनपट्टी मसलता बोला था। मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि बेटा इतना काम मत किया करो, मगर मेरी सुनो तब ना। तुम रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय और टैबलेट भेजती हूँ। इसके दिल की कैफियत से बेखबर वो इसे डपटते हुए बोली थी। वो एक नज़र इन्हें देखता अपने रूम में चला गया था और जाके बेड पर लेट गया। 15 मिनट बाद इसके रूम का दरवाज़ा खुला और सावी हाथ में ट्रे थामे अंदर दाखिल हुई। दुरैत, चाय। इसने दुरैत को पुकारा, जो बाजू आंखें पर रखे लेटा था, मगर जवाब नदारद। इसने चाय साइड टेबल पर रखी और झुककर इसकी कांधा हिलाया। दुरैत, चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। वो इसके ऊपर झुकी बोल रही थी। दुरैत ने आंखों से बाजू हटा के सामने खड़ी लड़की को देखा, जो इसकी रगों में खून की तरह बसती थी, दिल में धड़कन की तरह धड़कती थी। इसे किसी और के साथ सोचना भी इसके लिए सुहाने रू था। सावी इसकी आंखों में देखती डर सी गई थी, जो खून झलका रहे थे। वो घबरा कर सीधी होने लगी कि एकदम दुरैत ने इसका बाजू पकड़कर इसे खींच के वो सीधी इसके पहलू में जा गिरी थी। वो एक बाजू इसके पहलू में रखता उस पर झुक सा गया था। सावी, किसकी है? सवाल हुआ। दुरैत अहमद की, जवाब आया। सावी, दुरैत की क्या है? एक और सवाल हुआ। सावी, दुरैत की जिंदगी है, हकलाते हुए जवाब आया। दुरैत सावी के लिए क्या कर सकता है? फिर से सवाल हुआ। जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। लरजते होठों से जवाब अदा हुआ था। सावी के नाम के आगे किसका नाम जुड़ेगा? सवाल झट से आया था। दुरैत अहमद का जवाब भी इसी स्पीड से मिला था। दुरैत को सावी ना मिली तो क्या होगा, वो जानना चाह रहा था। दुरैत मर जाएगा। आंखें मीच गई थी। मैं सच में मर जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम किसी और की हुई ना तो मैं मर जाऊंगा। वो बेबसी से इसे अपने हिसार में कैद करता हुआ बोला था। मैं आपकी ही हूँ, सिर्फ आपकी। क्यों सोच रहे हैं ऐसा? क्या हुआ है? वो इसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते पूछ रही थी। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। बस तुम मेरा साथ देना। दोगी ना मेरा साथ? वो इसके कान में सरगोशी के मानंद बोलता तस्दीक चाह रहा था। हाँ हाँ, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, हमेशा। इसके लहजे में खौफ महसूस करती वो इसका चेहरा हाथ में थाम कर बोली।
फिर जब चची माँ तुम्हारे पास आए किसी रिश्ते की रजामंदी पूछने तो इनकार कर देना, इनसे कह देना कि तुम किसी से शादी नहीं करोगी। वो इसे समझाते हुए बोला, मम्मा मैं रिश्ता किसे, वो लचते लहजे में बोल रही थी। मुझे नहीं पता, तुम बस इनकार कर देना। सावी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, किसी और के बारे में सोचना भी मत। तुम करती हो ना मुझसे मोहब्बत? वो इसके कंधों से दबोचता जुनूनी लहजे में पूछ रहा था। इसकी आंखों में जुनून देखती वो कुछ बोल ना पाई थी तो जज्बात में सर हिला दिया। मैं जानता था मेरी चिड़िया, मेरी गुड़िया सिर्फ मुझे चाहती है। थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। वो इसका चेहरा हाथों में थामता, इसके चेहरे के हर नकुश को चूमता दीवाना वार बोल के सावी इसकी शिद्दत पर दंग रह गई थी। दुरेत प्लीज छोड़े मुझे, वो इसके हाथ अपने चेहरे से हटाती नाराज लहजे में बोली थी। क्या हुआ, तुम नाराज हो मुझसे? वो उलझा था। अभी शादी नहीं हुई हमारी, वो झिझकते हुए गोया हुई थी। हाँ तो हो जाएगी ना अब। वो एक बार फिर इसका चेहरा हाथ में भरता बोला कि वो अपना रुख मोड़ गई थी। तो आप प्लीज़ ऐसे मत करें। वो रुख मोड़ ही अटकते हुए बोली थी। कैसे ना करूं? वो उलझन से पूछ रहा था। ये जो आप कर रहे हैं, वो अपना चेहरे की तरफ इशारा करते बोली। दुरेत कुछ पल इसकी तरफ ना समझी से देखता रहा, फिर जब बात समझ में आई तो जिंदगी से भरपूर कहका लगा उठा। अभी ना करूं, शादी की बात कर लूं? वो शरारत से पूछ रहा था। दुरेत प्लीज। वो इसकी बात पर शर्मन से सुर्ख होती चेहरा हाथों में छिपा गई थी और वो इसकी इस अदा पर निहाल होता इस पर फिर से झुक गया था। इसके हाथ हटाता वो इसके पेशानी पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ गया था। वो इसकी गुर्बत में लरसती रह गई थी। अच्छा एक बात तो बताओ, अब की बार इसने संजीदगी से पूछा। जी वो सर झुकाए ही बोली थी। आज रात मेरे कमरे में गुजारनी है। वो लहजे में संजीदगी और आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था। इसकी बात पे सावी ने झट से सर उठाया और वॉल क्लॉक की तरफ देखा जो 10 बजा रही थी। नहीं मैं जा रही हूँ, वो नर्वस होती बोली थी। वैसे अगर यहाँ भी रह लोगी तो भी कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल ये भी तुम्हारा ही कमरा है मुस्तकबिल का। वो इसके चेहरे पर नज़र जमाए पुरशोक लहजे में बोला। जी ये भी मेरा कमरा है, मगर यहाँ मैं इसी दिन रहने आऊँगी जिस दिन अपने सारे हुकूक आपके नाम कर दूँगी, आपकी दुल्हन बनकर। वो जो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी दुरेत की बात सुनकर पलट कर बोलती झट से बाहर निकल गई। और दुरेत इसकी बात पर पहले हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा उठा था और इसके बारे में सोचते सोचते बिस्तर पर दराज हो गया। जबकि सावी जो चाय लाई थी वो मेज पर पड़ी पड़ी ही ठंडी हो चुकी। शादी में 6 दिन रह गए थे और अभी सारी तैयारी रहती थी। मुराद साहब और दुरेद ऑफिस जा चुके थे, जबकि शायान का कहना था कि शादी के बाद ही ऑफिस ज्वाइन करेगा। नादिया बेगम और अफरार लाउंज में बैठे शायान का इंतजार कर रहे थे कि कब वो आए और वो लोग शॉपिंग के लिए जाए। सावी ने जाने से इनकार कर दिया था। दुरेद ने इसे कहा था कि वो खुद इसे शॉपिंग करवाएगा। दरवाजे पर बेल हुई तो सावी ने जाकर दरवाज़ा खोला। आगे इनकी मुलाजमा खड़ी थी जिसके एक हाथ में बैग था और एक हाथ में इसने आईने 3 साला बेटे का हाथ थाम रखा था जो कि इसकी टांगों के साथ लिपटा खड़ा था। बड़ी जल्दी आ गई आप, 1 हफ्ता और रह आती, सावी ने अमरीन मुलाजमा को घूरते हुए कहा था, जिस पर आगे से वो दांत दिखाती हंसने लगी थी। सावी ने इसे अंदर आने का रास्ता दिया था तो वो चलती हुई लाउंज में नादिया बेगम के पास ही खड़ी होकर सलाम दुआ करने लगी। तुमने तो कहा था कि 1 हफ्ते में वापस आ जाओगी, ऊपर से महीना होने को आया है, अब आ रही हो? नादिया बेगम ने अपनी पूछ गछ शुरू की थी। जी बेगम साहिबा, वो अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई थी तो इनके पास ही रह गई थी। अमरीन ने अपनी सफाई पेश की थी। अच्छा ठीक है, इसे मिलो, ये अफरा है इस घर की होने वाली बहू और शायान की होने वाली बीवी। नादिया बेगम ने अफरा का तारुफ करवाया था। बीवी तो बहुत खूबसूरत है जी, साहब के साथ बहुत अच्छी लगेगी। अफरा को देखते अमरीन खुशी से बोली थी। हाँ और अब मेरी बात सुनो, मैं और अफरा शायान के साथ शॉपिंग पे जा रहे हैं और सावी घर पर ही है, ध्यान रखना और लंच की तैयारी कर लेना, ठीक है? नादिया बेगम ने इसे हिदायत देते हुए कहा। जी बेगम साहिबा ठीक है, वो इस बात में सर हिलाते बोली थी। ठीक है हम चलते हैं, चलो अफरा, वो शायान को आता देख कर बोली थी और उठ खड़ी हुई थी। शायान अमरीन के सलाम का जवाब देता इनको अपने साथ आने का इशारा करता बाहर की तरफ बढ़ गया था। अच्छा सुनो अमरीन,
میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، کوئی بھی بات ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ اسے ہدایت کرتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا ارادہ شاور لینے کا تھا۔ ساوی کے جانے کے بعد امرین اٹھی اور گھر کے پیچھے بنے کوارٹر میں بیگ رکھ کر واپس آ گئی اور کچن میں جا کے لنچ کی تیاری کرنے لگی۔ جب اس کا بیٹا لان میں کھیلنے چلا گیا، اچانک ڈور بیل کی آواز پر وہ باہر آئی اور دروازہ کھولا۔ ارے عاشر صاحب، آپ! السلام علیکم۔ وہ عاشر کو دیکھ کے سلام کرتی بولی تھی۔ عاشر اس کے سلام کا جواب دیتا اندر آ گیا اور گھر والوں کا پوچھا۔ جی، بیگم صاحبہ تو شایان صاحب اور افرا بی بی کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہے، اور درید صاحب اور مراد صاحب تو جی آفس میں ہی ہیں، اور گھر پر صرف ساوی بی بی ہیں۔ امرین نے تفصیل سے بتایا تو عاشر کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اور اچھا، چلو ساوی سے مل لیتا ہوں۔ کدھر ہے وہ؟ اس نے ساوی کے بارے میں پوچھا۔ جی، وہ اپنے کمرے میں ہے، آپ بیٹھے، میں بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ساوی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ نہیں، رہنے دو، میں خود جا کر مل لیتا ہوں۔ اس کے کہنے پر ملازمہ کندھے اچکاتی کچن میں چلی گئی۔ وہ ساوی کے روم میں داخل ہوا تو روم میں کوئی نہیں تھا۔ باتھ روم سے پانی کی آواز آ رہی تھی، مطلب ساوی باتھ روم میں تھی۔ وہ اس کے بیڈ پر جا کے بیٹھ گیا تھا اور اس کا فون اٹھا کے دیکھنے لگا۔ فون پر کوئی پاس ورڈ نہیں لگا تھا۔ اس نے گیلری اوپن کی تو وہاں لاتعداد پکچرز تھیں جو زیادہ تر ساوی اور درید کی تھیں۔ ہر پکچر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نظر آ رہے تھے، آئس کریم کھاتے ہوئے، شاپنگ کرتے ہوئے، ساحل سمندر پر پڑھتے، برتھ ڈے پارٹیز کی بہت ساری پکچرز تھی جس میں درید اور ساوی کی پکچرز تھی۔ پہلے نظر دیکھتے ہی ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی کپل ہو، جسٹ میڈ فار ایچ ادر۔ انہیں ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھ کر اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور چیک کرتا کہ درید کی کال آنے لگی۔ اس نے کال پک کر لی تھی۔ کہاں تھی یار، پہلے بھی کالز کی ہیں، تم بھی نہیں اٹھا رہی تھی، کہاں بزی تھی؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ ریلیکس یار، چل کرو، کیا ہو گیا ہے؟ اگر ساوی نے تمہاری کالز پک نہیں کی تو؟ وہ دراصل ساوی میرے ساتھ بزی تھی، گھر پہ کوئی نہیں تھا تو میں اسے کمپنی دینے آ گیا تھا، اور میری کمپنی میں اسے پتہ ہی نہیں چلا تمہاری کالز کا۔ عاشر نے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم، گھٹیا انسان؟ ساوی کہاں ہے اور اس کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے فون کو چھونے کی؟ درید غصے سے بھڑکتا ہوا بولا تھا۔ بکواس نہیں کر رہا ہوں، اور رہی بات ساوی کی تو وہ بہت تھک گئی تھی مجھ سے باتیں کر کر کے، تو ابھی شاور لینے گئی ہے، اور اس کے فون کو چھونے کا حق ہے میرے پاس، نہ صرف فون کو چھونے کا بلکہ ساوی کو۔ وہ درید کے غصے کو انجوائے کر رہا تھا کہ درید نے ایک دم اس کی بات کاٹی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ بکواس کرنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ درید اپنا اشتعال ضبط کرتے گویا ہوا۔ ہاں یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں اتنی مرچیں لگ رہی ہیں؟ میں اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ عاشر نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا اور ایک نظر باتھ روم کی طرف دیکھا کہ ساوی نہ آ جائے۔ عاشر کی بات سن کر درید کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اس کا مطلب چچی ماں نے عاشر کے ساتھ ساوی کا رشتہ جوڑا ہے، مطلب عاشر کی ساری باتیں سچ تھی۔ چچی ماں نے مجھ پر عاشر کو فوقیت دی، ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ ایک دکھ تھا جو اس کے سینے کو چھلنی کر رہا تھا، ایک چبھن تھی جو نادیہ بیگم کے اس فیصلے سے اس کے دل کو ہو رہی تھی۔ چل اب فون رکھ یار، میری مسز ٹو بی آتی ہی ہوگی، اب ہماری پرسنل باتوں میں تمہارا کیا کام؟ وہ کہتا کمینے پن سے کہکہا لگاتا فون کاٹ گیا تھا۔ عاشر نے فون بند کیا اور اس کا فون واپس اسی جگہ پر رکھا باہر نکل گیا، اور درید فون کو زور سے دیوار پر مارتا کوٹ اٹھاتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ 15 منٹ کی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، کچن سے آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف گیا تو ملازمہ کام کر رہی تھی۔ امرین، ساوی کہاں ہے؟ اس نے ساوی کے بارے میں پوچھا تھا۔ جی، وہ تو اپنے کمرے میں ہے، اس نے جواب دیا تو درید ساوی کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ساوی کے کمرے میں پہنچا اور بغیر دستک دیے اندر داخل ہو گیا تھا۔ ساوی اپنے بال بنا رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف مڑی اور اس کے بال اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے بال اپنی گرفت میں لے لیا۔ جو میں پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ اس نے اس کے بال مضبوطی سے پکڑے
पकड़ते हुए कहा। क्या? वो हकला के रह गई। आशिर यहाँ क्यों आया था? मम्मा मुझे नहीं पता। वो कब आए? मैं इनसे नहीं मिली। झूठ मत बोलो सावी, वो यहाँ आया था। मेरी इससे बात हुई तो वो भी तुम्हारा फ़ोन पर। कहाँ थी तुम? और अपना फ़ोन आशिर को क्यों दिया? मेरी कॉल्स इग्नोर करके तुम इसकी कंपनी एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा था कि इससे दूर रहना, कहा था कि नहीं? वो इसके बालों पे गिरफ्त मजबूत करता बोल रहा था, जिससे सावी को तकलीफ हो रही थी। कहा था, सावी रोते हुए बोली थी। फिर क्यों बाज नहीं आती तुम? मेरे मना करने के बाद भी इससे गपशप करती रहती हो, मुझे इग्नोर करके। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ सावी, इससे दूर रहो, वरना इसे तो मार ही दूंगा, साथ में तुम्हारी जान भी ले लूँगा। इसके लहजे में शिद्दत थी और आवाज़ में गुस्सा। मुझे सच में नहीं पता आशिर भाई कब आए, मेरे इनसे कोई बात नहीं हुई। मुझे नहीं पता इन्होंने कब मेरे फ़ोन से आपसे बात की है। वो रोते हुए अपनी सफाई दे रही थी, मगर मुकाबिल शायद अपने होश में ना था। वो कुछ पल इसे देखता रहा और फिर एक झटके से इसे छोड़ता बाहर निकल गया और वो बेड के साथ टेक लगाए फूट फूट कर रोने लगी। ये कैसी मोहब्बत है आपकी दुरेद, जिसमें आपको मुझ पर एतबार नहीं, एक बार मेरी बात नहीं सुनी, आए अपनी मनमानी की और चले गए। क्या ऐसी होती है मोहब्बत? वो दिरेत के रोए रवैये के बारे में सोचते हिचकियां भरने लगी थी। वो नीचे आया तो अमरीन अपने कॉटन की तरफ जा रही थी। कुछ सोचकर इसने अमरीन को आवाज़ दी थी। जी छोटे साहब, वो इसके सामने खड़ी होती बोली थी। घर में कोई आया था कुछ देर पहले? इसने पूछा। जी आशिर साहब आए थे, इसने मोदबाना जवाब दिया। अच्छा, यानी लाउंज में बैठा था? इसने अगला सवाल पूछा। नहीं साहब, इन्होंने कहा कि वो सावी बीवी से मिलेंगे और वो इनके कमरे में ही इनके सामने इनसे मिलने चले गए थे। इसकी बात पर दुरेद को नए सिरे से आशिर पर गुस्सा आया था। कितनी देर बाद वापस गया था वो? जी वो तो 10-15 मिनट बाद ही वापस चले गए थे। इनके वापस जाने के बाद मैं सावी बीबी के कमरे में गई तो वो वॉश शावर ले रही थी। शायद इसीलिए वापस चले गए कि इनसे बात नहीं हो सकी, इसने फिर जवाब दिया। इसकी बात सुनकर दुरैत को अपनी गलती का एहसास हुआ, जो कुछ देर पहले सावी पर गुस्सा करने की शक्ल में कर चुका था। मतलब ये सब कुछ आशिर ने इसे भड़काने के लिए किया था, ताकि मैं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर दूं। और सावी मेरी चिड़िया और बहुत हर्ट कर दिया इसे अपने गुस्से में। इसने बेबसी से सोचा। मैं तुम्हें मना लूँगा मेरी चिड़िया, बस अब मुझे चचा और चची से माँ से बात करनी ही पड़ेगी। इससे पहले कि और देर हो जाए मैं तुम्हें इसे मांग लूँगा। इनके पैर पड़ने पड़े तो वो भी पढ़ लूँगा, लेकिन अगर वो फिर भी ना माने तो मैं तुम्हें सबसे छीन कर ले जाऊंगा, मगर तुम्हें अपनी आंखों के सामने किसी और का नहीं होने दूंगा। दिल में इरादा करते वो वापस ऑफिस चला गया, सावी को मनाने का काम बात पर टालते। नादिया बेगम अफरा और शायान के साथ ही वापस आ गई थी और इस वक्त थकी हुई लाउंज में बैठी थी। अफरा की सारी शॉपिंग शायान ने खुद अपनी पसंद से की थी। इसके मेहंदी, बारात और वलीमे का ड्रेस शायान ने अपनी पसंद का लिया था। साथ में मैचिंग जूते, ज्वेलरी भी शायान की पसंद के थे, जबकि बरी के कपड़े नादिया बेगम और अफरा ने खुद पसंद किए थे। अमरीन, सावी किधर है? पानी पीते के बाद नादिया बेगम ने सावी के बारे में पूछा। जी वो तो अपने कमरे में है, अमरीन ने सादगी से जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तुम चाय बनाओ हमारे लिए, बहुत थक गई हूँ आज। नादिया बेगम सोफे के पुश से टेक लगाते बोली थी। मामा, आज अपनी होने वाली बहू के हाथ की चाय पिए, देखे भला कुछ बनाना आता भी है कि नहीं। शायन ने अफरा की तरफ देखते हुए शरारत से कहा था। नहीं, वो बहुत थक गई है, फिर कभी पी लेंगे इसके हाथ की। नादिया बेगम ने अफरा के ख्याल से कहा। नहीं मामा, कोई बात नहीं है, मैं बनाती हूँ, और वैसे भी मुझे सब कुछ बनाना आता है। वो शायन की तरफ घूर के देखती हुई बोली थी। चलो ये तो अच्छी बात है, फिर शादी के बाद तुम्हारे हाथ का बना ही खाया करूँगा। वो इसके चेहरे की तरफ देखता मज़े से बोल रहा था। जी ज़रूर, वो बोलती किचन में चली गई। मत तंग क्या करो इसे शायान, नादिया बेगम ने इसे घूरा। माँ मामा, तंग कहाँ कर रहा हूँ, ये तो मेरे प्यार करने का तरीका है। वो नादिया बेगम का दुपट्टा मुंह में लेता लड़कियों की तरह शर्मा कर बोला। सदके तुम्हारे प्यार के, नादिया बेगम हंसते हुए बोली। अफरा के हाथ की चाय पीने के बाद नादिया बेगम सावी के कमरे में चली गई थी। वो बिस्तर पर दराज थी। सावी बेटा, इन्होंने इसे आवाज़ दी। जी मम्मा, वो उठे बैठी थी। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो इसकी तरफ
सुर्ख सूजी हुई आंखों देखती हुई बोली थी। जी मम्मा, बस सर में ज़रा सा दर्द है। वो इनसे नज़रें चुराती बोली थी। तो बेटा कोई मेडिसिन ले लेती। वो फिक्रमंदी हुई थी। मैं ले लूँगी मम्मा, कुछ देर तक। अच्छा, मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ, नादिया बेगम ने कहा। जी मम्मा कहें, मैं सुन रही हूँ। वो मुतवज्जे हुई। बेटा तुम हमारा मान हो, हमारी इज्जत हो, हमारा फ़ख्र हो। हम तुम्हारे लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं करेंगे। इन्होंने तुम्हारा तमीद बांधी थी। जी मामा, मुझे पता है। आप ऐसे क्यों कह रही है? वो उलझी। बेटा हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है और शायान के वलीमे पर तुम्हारी मंगनी है, और मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी हमारे फैसले का मान रखेगी, इनकार नहीं करेगी। वो इसकी तरफ प्यार से देखती बोली थी, जबकि इसे ऐसा लगा जैसे इसके सर पर धमाका हुआ हो। फिज़ा में ऑक्सीजन की कमी सी महसूस हुई थी कि इसका सांस इसके गले में ही अटक गया था। मम्मा मंगनी? मगर इतनी जल्दी वो अटक अटक कर बोली। हाँ बेटा, अभी सिर्फ मंगनी। रुखसती तुम्हारे बाद में की जाएगी। तुम्हें अपने माँ बाप का फैसला कबूल है ना? इसका सर सहलाते हुए पूछा। इसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। एक तरफ इसकी मोहब्बत, इसका इश्क, और एक तरफ माँ बाप का मान। वो किसका साथ देती? वालिदैन और दुरैत की मोहब्बत दोनों इसके लिए अहम थी। दुरैत का सोचते इसकी आंखें नम हुई थी। फिर इसके आज के गुस्से की गलत फहमी का सोचते वो गुमसुम बैठी हाँ में सर हिला गई थी। शाबाश मेरा बच्चा, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था कि वो कभी हमारा मान नहीं तोड़ेगी। अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। वो इसका माथा चूमते गोया हुई थी और इसके कमरे का दरवाज़ा बंद करती बाहर निकल गई। इसके जाते ही वो बिलक बिलक कर रोने लगी थी। वो अपनी मोहब्बत का मातम मनाने में इतना गुम थी कि ये भी ना पूछ सकी कि इसका रिश्ता किससे तय किया गया है। वो सावी को मनाए बगैर ही ऑफिस वापस आ गया था। इसे एहसास था कि इसने सावी पे बेजा गुस्सा गया था, मगर अब क्या हो सकता था। इसका इरादा था आज घर जाके चचा चची से बात करने का, अपने और सावी के बारे में। इसलिए वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रहा था। आधे घंटे बाद इसने काम ख़त्म किया और घर जाने के लिए उठने लगा कि प्यून हाथ में एक खाकी कलर का लिफाफा पकड़ते अंदर दाखिल हुआ। साहब, आपका पार्सल आया है। वो दुरैत की तरफ पार्सल बढ़ाकर बोला था। इसने प्यून को जाने का इशारा करते लिफाफा थामा और खोलने लगा। अंदर कुछ तस्वीरें थीं जिन पर नज़र पड़ते ही इसके खून में शरारे दौड़ने लगे थे। वो सावी और आशिर की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में वो दोनों गाड़ी में बैठ रहे थे, एक तस्वीर में वो एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहे थे, अगली तस्वीर में आशिर ने सावी के हाथ को थाम रखा था। इससे अगली तस्वीर में आशिर के हाथों में सावी का चेहरा था। एक एक तस्वीर देखते ही इसका गुस्सा से बुरा हाल था। इसे पता था ये आशिर का काम है, लेकिन सावी वो इसके साथ क्या कर रही थी? ये सवाल हथौड़े की तरह इसके दिमाग में बज रहा था। इसने सारी तस्वीरें उठाई और लॉकर में डालकर लॉक कर दी थी। वो सुर्ख चेहरे के साथ बाहर निकला था। वो पार्सल कौन दे गया था? इसने प्यून से पूछा था। जी साहब, एक लड़का था। इसने कहा कि अपने दुरैत साहब को दे देना। प्यून ने सर झुकाए कहा था। वो एक नज़र इसे देखता ऑफिस से बाहर निकल गया था। इसका इरादा आज सावी को मनाने का था, मगर अब वो अपना फैसला बदल चुका था। सावी की इस हरकत के बाद वो इसे सज़ा देने का इरादा रखता था। वो इसे बताए बगैर आशिर से मिलने कैसे जा सकती थी। वो रैश ड्राइविंग करता घर पहुंचा। मुराद साहब आज इससे पहले ही घर जा चुके थे। वो लॉन्च के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि अंदर से आती आवाज़ें इसे लगा इसका दिल किसी ने नोच लिया है। सावी ने मंगनी के लिए हाँ कर दी है। इसे कोई एतराज़ नहीं है, और मैं सोच रही थी रुखसती की इसकी पढ़ाई की बात करें। और दुरैत नादिया बेगम मुराद साहब से आगे भी कुछ कह रही थी, मगर इसमें हम हिम्मत नहीं थी कुछ और सुनने की। वो टूटे दिल के साथ वापस गाड़ी में बैठा और जन से कर घर से निकल गया। वो इस वक्त जिम में मौजूद था और अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर उतार रहा था। इस वक्त वो ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक स्लीवलेस टी शर्ट में मलबूस था। इसका पूरा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था, मगर वो लगातार पंचिंग बैग पर पंच मार रहा था। इर्द गिर्द से बेखबर वो अपने काम में मसरूफ़ था। जब इसका फ़ोन बज उठा, वो बेनियाज बना रहा, मगर फ़ोन बंद ना हुआ और मुसलसिल बजता गया और इसके गुस्से को मज़ीद हवा दे गया। इसने जाकर फ़ोन उठाया और कान से लगाया। क्या तकलीफ़ हो गई है तुम्हें जो सुकून नहीं आ रहा?
وہ دہاڑتے ہوئے بولا، بابا باس میں ہوں حیدر۔ آگے سے حیدر کی منمناتی سی آواز آئی۔ جانتا ہوں، آگے بکو، وہ ہنوس غصے سے بولا۔ وہ باس جس ہاسپٹل کا آپ نے ایڈریس دیا تھا وہاں سے معلومات مل گئی ہیں۔ اتنا کہہ کے وہ چپ ہو گیا۔ حیدر، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تم بات کر کے چپ ہو جاؤ اور آگے سے میں بکواس کرتا رہوں کہ آگے بولو آگے بولو۔ پوری بات بتایا کرو۔ وہ اس پر دہاڑا۔ جی باس، وہ نور نامی لڑکی اسی دن ہاسپٹل ملنے گئی تھی اور کسی گائناکالوجسٹ سے اس کا اپوائنٹمنٹ تھا، اور سب سے اہم بات جو پتہ چلی ہے وہ یہ کہ وہ لڑکی پریگننٹ ہے اور اس کی پریگننسی کو 8.5 ماہ ہو چکے ہیں، اور وہ روٹین چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آئی تھی۔ وہ جلدی جلدی بولتے سانس لینے کو رکا، جبکہ حیدر کی بات سن کے اس کا دماغ سن پڑ گیا تھا۔ اس کی نور پریگننٹ تھی، وہ بھی 8.5 ماہ سے، مطلب وہ اس سے آگے اس سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ آئی تھی؟ وہ کس کے ساتھ آئی تھی؟ اپنے حواس مجتمع کرتے اس نے بمشکل پوچھا تھا۔ کسی عورت کے ساتھ آئی تھی، اور اس کا شوہر ساتھ نہیں تھا جس سے معلومات لی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ لڑکی گمسم سی تھی، اور جب اس سے شوہر کا پوچھا ڈاکٹر نے تو اس نے کہا اس کا شوہر نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں شوہر سے طلاق لے لی ہے یا وہ مر چکا ہے، یا بات پتہ نہیں چل سکی ہے۔ حیدر نے حاصل ہوئی ساری معلومات اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ فون رکھو، اسے کہہ کر وہ فون بند کر گیا تھا۔ اس کا دماغ سائے سائے کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ہتھوڑے بج رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ اس سے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی نور ماں بننے والی تھی، اور پتہ نہیں اس حال میں جہاں اسے اپنوں کی ضرورت تھی وہ جانے کہاں بھٹک رہی تھی۔ لیکن یہ سب ہوا بھی تو اسی کی وجہ سے تھا نہ۔ آج اس کی نور بھٹک رہی تھی تو وہ ہی اس کا ذمہ دار تھا، اس کا گنہگار تھا۔ یہ سب سوچتے وہ آنکھیں میچ گیا تھا۔ وہ فون وہیں پھینکتا، جم سے باہر نکلا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، اور ٹھا کی آواز سے دروازہ کھولا۔ وہ اسے اس انداز میں آتے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ جب وہ یہاں سے گئی تھی تو کس حال میں تھی؟ اس نے ان سے پوچھا تھا۔ مطلب میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ حیران ہوئی اس کے سوال پر۔ وہ جب یہاں سے گئی تھی تو کیا وہ پریگننٹ تھی؟ اب کی بار وہ چیخا تھا، اور اس کے منہ سے یہ بات سن کے وہ شاکڈ رہ گئی تھی۔ یہ بات تو ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ماما میری بات سنو، انہوں نے بولنے کی کوشش کی۔ ہاں یا نہ؟ وہ ایک بار پھر چلایا تھا۔ ہاں، وہ ماں بننے والی تھی جب اس گھر سے گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے اعتراف کر رہی تھی، اور وہ ان کی بات سن کے ساکت رہ گیا تھا۔ آپ جانتی تھی یہ سب، پھر بھی مجھے نہیں بتایا۔ 8 ماہ ہو گئے ہیں اسے گھر سے گئے ہوئے، پھر بھی ایک بار آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ کیوں کیا ایسا؟ کیوں؟ کس بات کی سزا دی رہی ہیں مجھے؟ بتائیں، کیوں چھپائی مجھ سے اتنی بڑی بات؟ پتہ نہیں وہ کہاں رہتی ہیں، کس حال میں، کن لوگوں کے ساتھ۔ وہ لمبا جوان مرد فرش پہ بیٹھا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کی برداشت سے باہر تھی یہ تکلیف۔ اتنی بڑی بات چھپائی گئی تھی اس سے۔ وہ روتا نہ تو کیا کرتا؟ اگر اسے کچھ ہوا نا تو میں اپنی جان بھی لے لوں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مار دوں گا میں خود کو۔ دعا کریں وہ ٹھیک ہو، ورنہ اس کے ساتھ آپ مجھے بھی کھو دیں گی۔ وہ آنکھیں مسلتا باہر نکل گیا، جبکہ اس کی حالت دیکھ کے وہ اپنے آنسو پر نہ باندھ سکی تھی۔ نہیں آیا تھا، مراد صاحب نے اسے فون کیا تھا تو آگے سے اس نے مراد صاحب سے کہا تھا کہ وہ آفس کے کسی کام سے جا رہا ہے، لیٹ آئے گا۔ افرا جو کہ شایان کے سامنے بیٹھی تھی شایان کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، کیونکہ شایان کا کام کھا کم رہا تھا اور اس کو معنی خیز نظروں سے گھور زیادہ رہا تھا، اور وہ نروس ہوتی، کھا بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی تو کبھی وہ آنکھ مار دیتا اور کبھی ٹیبل کے نیچے سے ٹانگ مارتا، اور وہ اسے گھور کر رہ جاتی۔ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، سب کھانا کھانے پہ مصروف تھے۔ آخرکار شایان کو اس پہ ترس آ ہی گیا، اور وہ اسے کھانا کھانے کا اشارہ کرتے خود اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ ساوی اپنی پلیٹ پر جھکی بس چمچہ ہلا رہی تھی۔ سوچو کہ سارے دھاگے درید سے جڑے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ درید مراد صاحب کو بتا چکا ہے۔ اس کی ستم گری کے باوجود دل اس کے لیے پریشان تھا۔ بے دلی سے تھوڑا سا کھانا کھاتی وہ اٹھ گئی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات اپنے پر پھیلا چکی تھی، جس کی اگلی صبح جانے کیا رنگ دکھانے والی تھی۔
افرا اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر جھانک رہی تھی جب کوئی آہستہ سے چلتا ہوا اس کے گرد ہاتھ باندھتا اپنے حصار میں لے کے آتا۔ شان، اس نے سرگوشی میں پکارا تھا۔ جی شان کی جان، اس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ چاند کتنا خوبصورت ہے نا؟ وہ آسمان پر نظر آتے چاند کو دیکھتی بولی تھی۔ ہاں بہت خوبصورت ہے، مگر وہ والا تارا زیادہ خوبصورت ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ ایک چمکتے ستارے کی طرف اشارہ کرتا بول رہا تھا۔ کیوں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ کیونکہ وہ تم ہو، اس نے ہنوز اسے اس تارے پر نظر گاڑتے کہا تھا۔ لوگ اپنی محبت اور ہونے والی بیوی کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں اور آپ ایک تارے سے دے رہے ہیں۔ وہ اس کی انوکھی بات سنتی اس سے بولی تھی۔ ہاں، کیونکہ چاند ایک ہی ہوتا ہے جس پہ سب کی نظر ہوتی ہے، ہر کوئی اسے پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ہر کوئی دیکھے، ہر کوئی تمہاری خواہش کرے۔ تم میرا تارا ہو جو صرف میرا ہے، کوئی تمہیں پانے کی خواہش نہیں کرے گا۔ آسمان پر اور بھی تارے ہیں نا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کی مانند بولتا اس پہ اپنا سحر چھوڑ رہا تھا اور وہ دم سادے سن رہی تھی۔ آپ کبھی مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے جس طرح ماما بابا چھوڑ گئے تھے؟ وہ اس کی طرف رخ کرتی نم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن موت تو برحق ہے، ایک دن سب کو ہی جانا پڑتا ہے۔ وہ دھیرے سے اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ موت کی باتیں مت کریں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھتے بولی تھی۔ اچھا سوری، نہیں کرتا ایسی کوئی بات، تم رو مت۔ وہ اس کا سر سہلانے لگا تھا۔ وہ آگے سے اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اپنے بالوں میں چلتے شایان کے نرم لمس سے وہ غنودگی بے جانے لگی تھی۔ 10 منٹ بعد شایان کو سینے پر افرا کی گرم سانسیں کا احساس ہوا تو اس نے نرمی سے اسے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ دیکھا اور مسکرا دیا تھا۔ وہ کھڑی کھڑی ہی سو گئی تھی۔ وہ اسے احتیاط سے اٹھاتا اس کے بیڈ پر لایا اور دھیرے سے لٹا دیا تھا، پھر اس پر کمفرٹر درست کیا اور اس کی پیشانی چومتا لائٹ آف کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اس وقت ہاتھ میں فون پکڑے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے کافی دفعہ درید کا نمبر ٹرائی کیا تھا مگر فون آف جا رہا تھا۔ جھنجھلا کے اس نے فون بیڈ پر پٹک دیا اور چت لیٹ گئی تھی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کا فون بج اٹھا تھا۔ ہیلو درید، کہاں ہیں آپ؟ گھر کیوں نہیں آئے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ درید کی کال دیکھتی ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ گئی تھی تو آگے سے کرب میں ڈوبی ہنسی سنائی دی تھی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میں کہاں ہوں، کیسا ہوں؟ تم اپنی خوشیوں میں مگن رہو اور بھول جاؤ کوئی درید بھی تھا۔ کوشش کرو، شادی کرو اور خوشیاں مناؤ، درید جائے بھاڑ میں۔ مقابل کی کانپتی لڑکھڑاتی آواز آئی جیسے وہ بہت مشکل میں بول رہا تھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہاں ہیں اس وقت اور آپ ایسے اٹک اٹک کر کیوں بول رہے ہیں؟ وہ پریشان ہوتی اس سے پوچھنے لگی۔ میں وہاں ہوں جہاں سکون ہے۔ سکون ہے، اب کبھی واپس نہیں آؤں گا، کبھی نہیں۔ وہ اب بھی ویسے ہی بول رہا تھا۔ درید میری بات سنیں، درید ہیلو ہیلو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وہ فون کاٹ گیا تھا۔ اس نے آفس کا فون نمبر ڈائل کیا تھا مگر اتنی رات کو آفس میں کسی نے ہونا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی درید کے روم میں پہنچ گئی تھی اور سارے دروازے چیک کرنے لگی۔ 10 منٹ بعد اسے اپنی مطلوبہ کانٹیکٹ ڈائری مل چکی تھی جو کہ درید ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس نے جلدی سے درید کی سیکرٹری کا نمبر ملایا۔ 4-5 بیلز کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا اور سیکرٹری کی نیند میں گم آواز سنائی دی تھی۔ ہیلو، کیا آپ درید فریاد احمد کے سیکرٹری بات کر رہی ہیں؟ اس کے جلدی سے سوال کیا تھا۔ جی، مگر آپ کون؟ مقابل کی حیرت زدہ سی آواز سنائی دی تھی۔ میں ان کی کزن بات کر رہی ہوں، اسورا۔ وہ ابھی تک آفس سے نہیں آئے، آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ آفس میں ہیں یا نہیں؟ اس نے بے چینی سے اپنا تعارف کرواتے اگلا سوال کیا تھا۔ جی میم، وہ آفس کے بعد اپنے نیو فلیٹ جاتے ہیں، وہاں کا کام دیکھتے ہیں۔ آفس سے تو چلے گئے تھے، شاید آج بھی وہیں گئے ہوں، سیکرٹری نے اندازہ لگا کے کہا تھا۔ نیو فلیٹ؟ وہ الجھی تھی۔ جی میم، سر نے ایک نیو فلیٹ لیا ہے، اس کی رینوویشن کا کام چل رہا ہے تو شاید آج وہیں گئے ہوں، مقابل نے تفصیل سے بتایا۔ آپ مجھے فلیٹ کا ایڈریس سینڈ کر دیں گی؟ اس نے ہدایت دی تھی۔ جی اوکے میم، میں ٹیکسٹ کر دیتی ہوں، کہتے ہی مقابل فون کاٹ گیا تھا۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد اسے ٹیکسٹ میسج موصول ہوا تھا جس میں درید کے فلیٹ کا ایڈریس تھا۔
وہ جلدی سے چادر اوڑھ کر باہر آئی تھی اور لان سے کار کی چابیاں اٹھاتی احتیاط سے گھر سے باہر نکل گئی بغیر کسی کو بتائے۔ آج کی رات اس کے حصے میں خسارے آنے والے تھے۔ اگر یہ بات وہ جان جاتی تو کبھی بھی گھر سے باہر قدم نہ لگی۔ صاحبہ کو کھانا کھلا کے آئی تھی، ان کی دوائیں ان کے کھانے پینے کا سارا کام بوا کے ذمے ہی تھا۔ کبھی کبھی بوا کو بہت افسوس ہوتا کہ اس کے گھر کے مکینوں پر، اور کبھی کبھی دکھ ہوتا کہ جو اس گھر کے مکینوں کے ساتھ ہوا وہ نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور پھر وہ یہ سوچ کر رہ جاتی کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، شاید یہ سب کچھ اسی طرح ہونا لکھا تھا۔ ابھی بھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی کھڑی ہوئی تھی اور چلتی ہوئی لینڈ لائن تک آئی تھی، تب تک فون بند ہو چکا تھا۔ وہ واپس پلٹنے لگی کہ فون پھر سے بج اٹھا تھا۔ انہوں نے فون اٹھا کے سلام کیا مگر آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ بیٹا کون بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ بوا نے دوبارہ پوچھا تو پھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ بوا فون رکھنے لگی کہ انہیں کسی کی سسکیاں سنائی دی تھی۔ وہ سسکیوں کی آواز سن کے حیران رہ گئی تھی۔ بیٹا آپ کون بات کر رہی ہیں؟ جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ بوا الجھن سے بولی تھی۔ بوا میں نور ہوں، آپ کی نور۔ مقابل کی اٹکتی ہوئی آواز اور بات سن کے بوا کو جھٹکا لگا تھا اور وہ ایک دم سے اس کے بات کاٹ گئی تھی۔ نور بیٹا آپ کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سب کتنا پریشان ہیں، بیگم صاحبہ بھی اب ٹھیک نہیں رہتی، سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ بیٹا آپ بتاؤ آپ کہاں ہو؟ بوا ایک ہی سانس میں بول گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بوا۔ گھر میں سب کیسے ہیں اور ماما کو کیا ہوا ہے؟ بابا کیسے ہیں؟ مجھے یاد کرتے ہیں نا؟ وہ ان کی اپنی خیریت بتا کے گھر میں سب کی خیریت پوچھنے لگی تھی۔ نہیں بیٹا جب سے آپ گئی ہے تو تب سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بیگم صاحبہ آپ کو یاد کرتے روتی رہتی ہے، اور بڑے صاحب۔ بوا ایک دم کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ کیا ہوا بابا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بتائیں مجھے پلیز، مجھ سے کچھ مت چھپائیے گا۔ وہ تڑپتے ان سے التجا کر گئی تھی۔ بڑے صاحب اس دنیا میں نہیں رہے بیٹا، جس دن انہیں آپ کی بے گناہی کا پتہ چلا اس دن وہ سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بوا اتنا کہہ کر چپ ہو گئی، جبکہ ان سے میلوں دور اسی شہر کے ایک ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی نور اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی تھی اور بے ہوش ہو کر نیچے گرنے لگی کہ اس کے ساتھ کھڑی خاتون چیختے اسے جلدی سے تھام گئی اور پھر اسے ICU میں لے جایا گیا۔ فون کے پار چیخ و پکار کی آواز سن کر بوا ایک دم گھبرا گئی تھی اور ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی، مگر آگے سے کسی نے جواب نہ دیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب صاحب آئیں تو وہ ان کو اس کے بارے میں بتائیں، شاید نور کا کچھ پتہ چل جائے۔ وہ 20 منٹ میں درید کے فلیٹ میں پہنچ گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا آگے کہاں جائے۔ اس نے فون کی لائٹ آن کی اور آگے بڑھ کے اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ جلدی سے اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر داخل ہو کے اس نے لائٹ جلائی تو دھک سے رہ گئی تھی۔ کمرے کا سارا سامان ٹوٹا ہوا تھا، بیڈ شیٹ نیچے گری ہوئی تھی، تکیے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، پرفیومز ٹوٹی ہوئی کارپیٹ پر پڑی تھی، گلدان کے ساتھ ساتھ شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ کمرے کی کوئی چیز اپنی درست حالت میں نہ تھی۔ اسے بیڈ کی دوسری طرف سے سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تو وہ اور آگے بڑھی تھی۔ اسے لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ درید دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے چہرہ جھکائے رو رہا تھا اور ساتھ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا جو ساوی کو سمجھ نہ آیا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ درید یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے آپ نے؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ اس کے گھٹنوں پر رکھے بازو کو پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ تم آ گئی تو مجھے پتا تھا تم آؤ گی، مجھ سے بہت پیار کرتی ہو نا، اب کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں مر جاؤں گا پلیز۔ وہ روتا ہوا اس پر گرفت کرتا اسے خود میں بھینس گیا تھا کہ اس پل کو وہ کرا کر رہ گئی تھی۔ آپ نے شراب پی ہے؟ ساوی کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری اور وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی درید سے دور ہوئی تھی۔ ہاں پی ہے اور پیوں گا، روز پیوں گا۔ تم مجھ سے ذرا پیار نہیں کرتی؟ میں ہی پاگل تھا جو تمہارے پیچھے پیچھے آتا تھا، مگر اب تمہیں سزا ملے گی، میں تمہیں سزا دوں گا، پھر
تم کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکنے پر اسے کمر سے جکڑتا ہوا شدت سے بولا تھا، چھوڑے مجھے درید، مجھ سے دور رہیں۔ مجھے گھر جانا ہے، نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ اس کے بڑھتے ہاتھوں کو روکتی بولی تھی جو اب اپنی حد پار کر رہا تھا۔ کیونکہ کیا نہیں رہنا میرے ساتھ؟ پھر کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اس عاشر کے ساتھ جس سے تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے؟ بہت خوش ہو اس سے کمینے سے منگنی ہونے پر؟ ایسا کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اس سے زیادہ پیار دے سکتا ہوں تمہیں۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اگر ہوش میں ہوتا تو کبھی ایسی بات اپنی چڑیا سے نہ کرتا۔ پہلی دفعہ اس نے حرام کو منہ لگایا تھا جس کا نشہ اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ وہ صحیح غلط کی تمیز بھول گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی ساوی نے کسی اور کے ساتھ کے لیے حامی بھری تھی بغیر اس کا سوچے۔ ہاں کروں گی میں شادی، اور اسی سے کروں گی جس سے ماما بابا کہیں گے، اور اب آپ بھی مجھے روک نہیں سکتے۔ اس نے درید کے بات سن کے غصے سے کہا تھا یہ سوچے بغیر کہ سامنے اس کا درید نہیں نشے میں ڈوبا ایک ایسا انسان تھا جسے اس کی محبت نے ٹھکرا کر کسی اور کا ساتھ قبول کر لیا تھا۔ تمہیں میں اس لائق ہی نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے پہلے کہ درید کے ہاتھ اس کے دوپٹے تک پہنچتے اس نے ایک جھٹکے سے درید کو پیچھے کیا تھا اور اپنی پوری طاقت لگا کے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا کہ ایک پل کو وہ خود بھی دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھتی تو کبھی درید کے سرخ چہرے کو جو اس کے اشتعال کو ظاہر کر رہا تھا۔ تم نے مجھے مارا اس عاشر کے لیے؟ اب تم پر صرف میرے نام کی مہر لگے گی۔ دیکھتا ہوں کہ کیسے کسی اور کی ہوتی ہو تم۔ ساوی کے تھپڑ نے اس کے اندر کے جنون کو باہر نکالنے کا راستہ دیا تھا جو شاید ان دونوں کی زندگیاں اجاڑ دیتا۔ اس کی آنکھوں میں جنون، طیش اور نفرت دیکھتے وہ پیچھے ہوئی تھی۔ وہ لگاتار اس کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ وہ پیچھے کھسک رہی تھی۔ درید نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس کی کمر دبوچ کے کندھے پر اٹھایا تھا اور بیڈ پر لا کے پٹکا تھا کہ کیا بگاڑا؟ پلیز میرے پاس مت آئیں، مجھ سے دور رہیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تم نہیں جانتی کیا بگاڑا ہے؟ تم نے میری نیند، چین، سکون چھین کے کہتی ہو کیا بگاڑا ہے؟ کسی اور کا ساتھ قبول کیا تھا نا تم نے؟ اب تمہیں اپنا بنا کے چھوڑوں گا۔ کسی اور کے لائق ہی نہیں رہوں گی تو تمہیں میرا ہی ہونا پڑے گا۔ اس پر جھکتا دہاڑا تھا۔ مجھے جانے دے، کزن ہوں میں آپ کی، اسی رشتے کا لحاظ کر لے، آپ پر یقین کرنے کی اتنی بڑی سزا مت دے مجھے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اسی رشتے کا تو لحاظ کیا ہے اتنے دن، مگر بات وہی کی رہ گئی۔ مجھے چھوڑ کے اس عاشر کی ہونے جا رہی تھی تم؟ وہ اس کے کان کے قریب غرایا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تب بھی وہ حواس کھو رہی تھی۔ تب بھی نہیں۔ وہ مدہوش میں مسکراتا اور پھر اس کمزور سی لڑکی کی ایسی نوبت ہی نہیں آنے دیتی۔ ہر مزاحمت بیکار گئی تھی۔ پوری رات وہ روتی گڑ گڑاتی رہی مگر وہ اپنے کان بند کر چکا تھا اور ایک اور بنت حوا اس آدم کی حیوانیت کا شکار بن چکی تھی جو اس سے محبت اور عشق کا دعوے دار تھا۔ اس کی آنکھ صبح کے 5 بجے کھلی تھی۔ اس کے سر میں انتہا کا درد ہو رہا تھا۔ زندگی میں اس کے بعد کیا ہوا اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ پہلی بار شراب پی تھی، وہ بھی غصے میں۔ کچھ دیر ایسے ہی وہ بے سدھ لیٹا، کنپٹی دبا رہا، پھر کسل مندی سے اٹھ بیٹھا اور ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ساوی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھا بولا تھا۔ اس کا سر ایک دم چکرایا تو سر تھام گیا تھا۔ اس کی نظر ساوی پر تھی جو بے سدھ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس نے درید کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، یہاں کیا کر رہی ہو تم گھر پر تھی نا؟ یہاں کیسے؟ وہ آگے بڑھتا اس پر سے بلینکٹ ہٹا کر اٹھا تھا، بولتا بولتا رک گیا تھا۔ اس کی نظر ساوی کے وجود پر تھی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر نیل کے نشان تھے تو گردن پر خروچوں کے۔ ساوی نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ وہ
کسی بے جان گڑیا کی طرح بیٹھی تھی۔ درید کو ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی برا خواب دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں کھولے گا تو یہ منظر غائب ہو جائے گا۔ ہو بھی جاتا اگر وہ صرف خواب ہوتا۔ وہ دوڑتا باتھ روم میں گیا اور منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور پھر اتنی ہی جلدی سے باہر آیا جتنی جلدی سے گیا تھا، مگر باہر کا منظر اب بھی ویسا ہی تھا۔ شراب کا نشہ اترا تھا تو سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ رات کا گزرا ایک ایک لمحہ اس کی نظروں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ وہ شرمندگی، دکھ، پچھتاوے کی انتہا گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ شٹ شٹ شٹ، کیسے کر دیا میں نے یہ؟ میں نے اپنی چڑیا کے ساتھ، یا اللہ کیسے کر دیا میں نے یہ؟ وہ وحشت زدہ سی نظروں سے ساوی کے وجود کو دیکھتا بولا، جو اب بھی بے حس و حرکت پڑا تھا جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ اسے دیکھ کر وہ نئے سرے سے اذیت میں مبتلا ہوا۔ اس کے اندر باہر گھٹن سی بڑھ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا اور ساوی کے پاس جانے لگا کہ کارپیٹ پر بکھرے شیشوں پر پاؤں پڑا اور وہ وہیں شیشوں کے پاس بیٹھ گیا اور اپنا دائیں ہاتھ اٹھاتا بار بار ان شیشوں پر مارنے لگا۔ خون فوارے کی صورت اس کے ہاتھ سے نکلتا کارپیٹ کو رنگین کر، مگر اس کی وحشت تھی کہ کم نہیں ہونے میں آ رہی تھی۔ جب وہ اپنے ہاتھ کو سزا دیتا دیتا تھک گیا تو وہیں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ غلطی نہیں تھی جس پر وہ پچھتا لیتا، معافی مانگ لیتا تو بچ جاتا۔ وہ گناہ تھا جو شراب کے نشے میں ہی سہی اس نے ہی کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ ساوی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اور چچا چچی ان کو کیا جواب دے گا؟ وہ جنہوں نے اسے پالا پوسا، اتنا بڑا کیا، زندگی کی ہر آسائش دی، اس نے ان کے ہی گھر میں نقب لگا دی، اپنی ہی عزت پر حملہ کر دیا۔ ایک بار بھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ سوچتا اگر وہ ہوش میں ہوتا، شراب کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہ انسان سے اس کے فیصلے کرنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے، اس کی عقل پر پردے ڈال دیتی ہے۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھا اور ساوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ معاف کر دو پلیز، معاف کر دو اپنے درید کو۔ مجھے نہیں پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں۔ پتا ہوتا تو کبھی ایسا گناہ نہیں کرتا۔ تم معاف نہیں کرنا چاہتی تو سزا دے دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے روتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، نہ ہی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں لے جاتا ہوں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں تم سے شادی کروں گا۔ تمہارا سر سے عزت کی چادر میں نے کھینچی ہے نا، تو یہ چادر میں ہی تمہیں واپس کروں گا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا ان پر اپنی پیشانی ٹکائے بولا تھا۔ ساوی کچھ نہیں بولی تھی اور اس کے چپ کو دیکھتا اپنی ہاتھ کو پرواہ کیے بغیر اسے چادر اڑاتا باہر لے گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر درید نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو ساوی نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ پھر سارے راستے خاموش رہی۔ جب وہ گھر پہنچا تو 6 بج چکے تھے۔ ابھی تک کوئی بھی نہیں جاگا تھا۔ ساوی بغیر اس کی طرف دیکھے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ درید اس کی پشت کو دیکھتا باہر نکل گیا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کسی کا سامنا کرنے کی۔ اپنے کمرے میں آ کے اس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ درید کی دی چادر اتارتی وہ الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ شاور کے نیچے کھڑی وہ ٹھنڈے یخ پانی سے خود کو بھگو رہی تھی۔ کبھی ہاتھ صاف کرتی تو کبھی منہ، جیسے کوئی گندگی اس سے لپٹ گئی ہو۔ تب بھی سکون نہ آیا تو بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے درید نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ وہ تو وہاں اسے سمجھانے گئی تھی۔ اسے پتا ہوتا کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے تو کبھی وہاں نہ جاتی۔ اسے درید سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا مان، بھروسہ، بھرم اور دل بری طرح سے ٹوٹتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے، مگر جب بھرم ٹوٹتا ہے تو کچھ نہیں بچتا۔ ساوی کے پاس بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا جس پر اس کا کوئی دھیان نہیں تھا۔ اس کا سارا دھیان اپنے گناہ پر تھا۔ وہ گاڑی دوڑاتا مسجد گیا تھا۔ وہ سزا چاہتا تھا اپنے گناہوں کی۔ پہلا گناہ اس نے شراب پی کر کیا تھا اور دوسرا گناہ ایک معصوم کی عزت چھین کر۔ اسے جتنی سزا ملتی کم تھی۔ جب وہ مسجد پہنچا تو اکا دکا ہی لوگ موجود تھے۔ سب لوگ حیرانی سے اس کے خون سے بھرے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے، مگر اسے لوگوں کی
ہوش ہی کہاں تھی۔ وہ ایک لڑکے سے پوچھتا امام مسجد کے پاس گیا تھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر ندامت پریشانی دیکھتے اس کا ہاتھ دیکھنے لگے۔ پٹی کروا لو بیٹا، خون بہت بہہ گیا ہے، وہ نرمی سے بولے تھے۔ مجھے سزا چاہیے، وہ بڑبڑایا تھا۔ پہلے پٹی تو کروا لو، پھر سزا بھی لے لینا اور توبہ بھی کر لینا۔ وہ ان کی توبہ والی بات پر چونکا تھا۔ وہ کھڑے ہوئے اور اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے پیچھے ہی ان کے حجرے کی تک گیا تھا جو مسجد کے ساتھ ہی ایک طرف بنا تھا۔ امام صاحب نے خود اس کے ہاتھ کی مرہم پٹی کی تھی۔ اب وہ اپنے ہاتھوں کو گھڑتا گمسم بیٹھا تھا۔ اب بولو، ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے تم سے جن کی سزا چاہتے ہو؟ وہ نرمی سے استفسار کر رہے تھے۔ گناہ کبیرہ کر بیٹھا ہوں میں، وہ ان کے گھٹنے تھامتا رونے لگا تھا۔ کون سا گناہ کبیرہ؟ وہ اب بھی نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ شراب کے نشے میں کسی معصوم کی عزت چھین چکا ہوں، وہ سر جھکائے روتے ہوئے بولا تھا، اور اس کی بات سن کر امام صاحب سوچ میں پڑ گئے تھے۔ شراب پینے کی عادی ہو؟ نہیں، زندگی میں پہلی بار پی تھی۔ اگر پتہ ہوتا اتنا بڑا گناہ کر بیٹھوں گا تو کبھی نہ پیتا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا بولا تھا۔ دیکھو بیٹا، جو گناہ تم نے کیا ہے اس کے کچھ اصول ہیں۔ اگر تم یہ گناہ کوئی شادی شدہ مرد عورت کرتی ہے تو ان کو سنسار کر دینے کا حکم ہے، انہوں نے اس کا چہرہ دیکھتے کہا تھا، اور اگر یہ گناہ ایک غیر شادی شدہ مرد یا عورت سے سرزد ہوتا ہے تو ان دونوں کو 80 کوڑے مارنے کی سزا ہے۔ وہ چپ رہا تو وہ پھر بولے، میں غیر شادی شدہ ہوں اور وہ بہت معصوم ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں، شیطان تو مجھ پر حاوی ہوا تھا جس نے مجھے صحیح غلط کی پہچان بھلا دی تھی۔ وہ برائے لہجے میں بولا تھا، اگر اس کی کوئی غلطی نہیں اور یہ گناہ تمہارے طرف سے سرزد ہوا ہے تو تمہیں اس کو 80 کوڑے مارنے کی سزا دی جائے گی۔ وہ اس کا جھکا سر دیکھتے گہری سانس لے کر بولے تھے، مجھے منظور ہے، کب دے جائے گی سزا؟ وہ اقرار کرتے بولا، لیکن اس گناہ کو ثابت کرنے کے لیے گواہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے پاس گواہ ہے؟ انہوں نے اگلا سوال پوچھا۔ نہیں، خدا کے سوائے کوئی شاہد نہیں ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے باہر نکل گئے اور اپنے حجرے کے ساتھ بنے 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک ٹیبل رکھا گیا تھا جو ڈیسک کی طرح لمبا سا تھا مگر کافی چوڑا تھا۔ تیار ہو اپنی سزا کے لیے؟ انہوں نے آخری بار پوچھا تھا۔ ہاں، تیار ہوں، وہ آنکھیں بند کرتا ساوی کا چہرہ تصور میں دیکھتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، یہاں لیٹ جاؤ، انہوں نے ہدایت دی تھی۔ اس نے شرٹ اتاری اور جا کے ٹیبل پر چت لیٹ گیا تھا۔ امام صاحب اسے دیکھتے باہر نکل گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا ہنٹر تھا۔ اسے اپنے گناہ کی سزا چاہیے، فرید، اسے خدا کے حکم سے سزا دو۔ فرید نامی شخص آگے بڑھا اور ہنٹر پہ اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ آہ! پہلا ہنٹر پڑتے ہی درید کی چیخ نکل گئی تھی اور پھر پورا کمرہ اس کی وحشت ناک چیخوں سے گونج اٹھا تھا کہ باہر موجود لوگ اندر کی طرف بھاگے اور اندر کا منظر دیکھتے ہی ساکت رہ گئے۔ درید کی کمر، اس کے بازو اور گردن سرخ پڑ چکی تھی کہ اس کی بند نظریں ہی نہیں آ رہی تھی۔ درید کی کمر، اس کے بازو اور گردن سرخ پڑ چکی تھی کہ اس کی جلد نظر نہیں آ رہی تھی۔ پورا جسم خون سے بھر چکا تھا اور ابھی صرف 50 کوڑے ہوئے تھے۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ تکلیف میں تھا، مگر یہ تکلیف اس تکلیف سے کم تھی جو اس نے ساوی کا مان توڑ کر اسے دی تھی۔ وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ امام صاحب نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ ہلنے کی کوشش کی تو پھر سے چیخ اٹھاتا۔ اس کا پورا جسم سن پڑ چکا تھا۔ ابھی صرف 50 کوڑے ہوئے ہیں، کیا اب بھی تم اپنی بات پر قائم ہو؟ امام صاحب نے ایک بار پھر پوچھا۔ ہاں، میں پوری سزا چاہتا ہوں، بے شک اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وہ لڑکھڑاتے سانس لیتا مشکل سے بولا تھا۔ وہ اکڑے اکڑے سانس لیتا مشکل سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے فرید، انہوں نے کہتے ہی فرید کو اشارہ کیا اور ایک بار کمرہ درد کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔
30 کوڑے اور ایک ایک کر کے اس کے جسم پر لگتے گئے تھے اور ہر کوڑے پر اسے لگتا جیسے جسم سے روح پرواز کر گئی ہوں۔ 80 کوڑے پورے ہو چکے تھے۔ اس کی پینٹ خون سے بھر چکی تھی اور خون بہہ بہہ کر ٹیبل سے نیچے گر رہا تھا۔ اس کا وجود نیم مردہ ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس کی سانسیں بھی مدھم سی چل رہی تھی۔ امام صاحب نے فرید کو کچھ ہدایت دی اور وہ درید کو اٹھائے باہر نکل گیا اور امام صاحب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ گناہ کبیرہ زنا کی سزا ہے اور یاد رکھو لوگوں، جب تک تم لوگ اپنے گناہ کی سزا نہیں بھگتو گے خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں تو شاید بچ جاؤ مگر قیامت والے دن ہر گناہ کا حساب ہوگا، اس لیے ایسے گناہ سے اجتناب کرو جن کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں کڑی ہے۔ وہ اونچی آواز میں بولے اور اپنے حجرے کی طرف بڑھ گئے اور مریض کی حالت بہت سیریس ہے۔ درید کا والیٹ فون فرید کے پاس تھا مگر اس نے ابھی تک درید کے گھر میں اطلاع نہیں دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹرز باہر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ درید سیریس ہے۔ درید کا والیٹ فون فرید کے پاس تھا مگر اس نے ابھی تک درید کے گھر میں اطلاع نہیں دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹرز باہر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ درید کے گھر والوں کو بلا جائے تاکہ بلڈ کا ارینج کیا جا سکے۔ فرید نے فون کر کے مراد صاحب کو بلا لیا تھا۔ اس نے ان کو صرف یہی بتایا تھا کہ درید کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اتنی بات سنتے ہی فون بند ہو گیا تھا۔ 8 بج کے قریب مراد صاحب درید کے فون سے آنے والی کال سن کے ساکت رہ گئے تھے۔ انہوں نے جلدی سے شیان اور نادیہ بیگم کو ساتھ لیا تھا اور وہ ہسپتال روانہ ہو گئے تھے۔ وہ درید کو لے کر اتنا پریشان تھے کہ ساوی کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تو شایان نے ریسیپشن سے معلومات لی۔ جلدی ہی انہیں ICU کا پتہ دے دیا گیا۔ نادیہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ مراد صاحب اور شایان بھی حواس باختہ ہوئے تھے۔ ابھی وہ ICU کے باہر پہنچے ہی تھے کہ ڈاکٹر کی بات سن کے ان کے قدم جہاں تک وہیں تھم گئے تھے، جو کہ فرید سے کہہ رہے تھے I am sorry پیشنٹ کا خون بہت بہہ گیا ہے۔ ہم نے بلڈ بینک سے خون ارینج کر دیا ہے لیکن ابھی تک پیشنٹ کو ہوش نہیں آیا۔ اگر جلدی ہوش نہ آیا تو جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں بتایا۔ ڈاکٹرز اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی آگے جاننے کی۔ فرید کی نگاہ اب ان پر پڑی تو اس نے آہستہ سے ڈاکٹر سے کچھ کہا اور وہ چلتا ہوا پاس آیا۔ آپ درید صاحب کے ساتھ ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی، شایان اٹکتے ہوئے بولا تھا۔ آئے میرے ساتھ۔ وہ ان کو اپنے ساتھ لیتا ڈاکٹر کے پاس آیا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ کیسا ہے میرا بیٹا؟ نادیہ بیگم نے بے تابی سے پوچھا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی بیک سائڈ پہ کافی چوٹیں آئی جس کی وجہ سے بلڈ کافی ضائع ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے نادیہ بیگم کی بات کا جواب دیا۔ میرا اور درید کا بلڈ سیم ہے، آپ میرا بلڈ لے لیجیے گا، مراد صاحب نے کہا۔ آئے میرے ساتھ۔ ڈاکٹر نے ان کو لے گئے۔ ICU کے اندر چلے گئے۔ نادیہ بیگم وہیں رکھی چیئر پر بیٹھ کے رونے لگی۔ ماما چپ ہو جائیں، ٹھیک ہو جائے گا وہ، اب اللہ پاک سے دعا کریں، شایان نے انہیں تسلی دیتے کہا تو نادیہ بیگم خدا پاک سے دعا کرنے لگی۔ آپ جانتے ہیں درید کو وہ کہاں سے ملا ہے آپ کو؟ آپ کے شایان نے فرید سے پوچھا تھا۔ جی، وہ باہر سڑک کنارے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں ان کو یہاں لے آیا تھا، فرید نے بات بنائی تھی۔ شکریہ آپ کا بہت بہت، شایان فرید کا شکر گزار ہوا تھا۔ ان کا فون اور والیٹ لے لیں اور اب میں چلتا ہوں، درید صاحب کو ہوش آ جائے تو ان سے کہیں گا امام صاحب سے ضرور ملیں۔ وہ درید کا سامان دیتا ہوا بولا اور واپس کے لیے مڑ گیا تھا۔ شایان بھی وہیں ماں کے پاس بیٹھ کر درید کی صحت کی دعا کرنے لگا تھا۔ 2 گھنٹے بعد مراد صاحب واپس آ گئے تو شایان ان کے لیے جوس وغیرہ لے آیا تھا کہ کمزوری محسوس نہ ہو۔ شایان نے افرا کو کال کر کے اطلاع دے دی تھی کہ درید کے ایکسیڈنٹ کی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ شایان وہ آج لیٹ گھر آئیں گے تو دھیان رکھنا اپنا اور ساوی کا۔ وہ فون کاٹ کے دوبارہ اندر آ گئے۔ نادیہ بیگم اور مراد صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ ساوی دروازہ کھولو۔ افرا کو جب سے پتہ لگا تھا کہ درید کا ایکسیڈنٹ کا وہ بہت پریشان ہو گئی تھی اور پھر ساوی کا خیال آتے ہی وہ ساوی کے کمرے کی طرف بھاگی تھی اور اب دستک پر دستک دے رہی تھی مگر وہ دروازے ہی نہیں کھول رہی تھی۔ بالآخر 20 منٹ بعد ساوی نے دروازہ کھول دیا تھا۔ ساوی، درید بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کے دروازہ کھولتے ہی افرا نے اسے بتایا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ
ویران آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اسے سمجھ نہ آیا ہو کہ اس نے کیا کہا۔ تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ تمہارے درید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ افرا اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتی بولی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، وہ کہتی دروازہ بند کرنے لگی کہ افرا نے ٹانگ آگے کر کے اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ اور سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ تم روئی تھی؟ وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس اسی لیے اب میں سو جاؤں گی، سپاٹ لہجے میں جواب دیتی وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر گئی تھی۔ پیچھے وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی، اسے سمجھ نہ آیا آخر ساوی کو ہوا کیا ہے۔ درید کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر اس کے چہرے پر کوئی ری ایکشن نہیں تھا، حالانکہ اسے پریشان ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا کیوں؟ کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ حیران پریشان سی واپس اپنے روم میں آ گئی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تھی اور اپنے چہرے کو دیکھنے لگی جو بے حد سنجیدہ تھا۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ آیا دل میں درید کے لیے کوئی احساس ہے، مگر وہاں سے کوئی جواب نہ آیا تو اس کا دل خالی تھا، بالکل سپاٹ سا۔ اسے درید کے لیے کچھ محسوس نہ ہوا تھا، اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کے بھی اسے ذرا دکھ نہ ہوا تھا۔ ہوتا بھی کیوں؟ جس انسان کو وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی وہی اس کا عزت کا لٹیرا نکلا تھا۔ وہ واپس بستر پر جا کے نیم دراز ہو گئی اور آنکھیں موند گئی۔ رات ہو گئی تھی، ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ درید کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اس خاموشی کو شایان کی آواز نے توڑا تھا۔ ماما پاپا آپ لوگ گھر جائیں، میں یہیں ہوں۔ درید کے پاس اسے ہوش آئے تو میں اطلاع کر دوں گا، وہ ان کی طبیعت کا خیال کرتے بولا تھا۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، اپنے بچے کو چھوڑ کر، جانے کس حال میں ہے وہ، نادیہ بیگم روتے ہوئے بولی تھی۔ ماما پلیز، ایسے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ کیا کریں گی؟ میں ہوں نا یہاں، وہ انہیں سمجھاتا ہوا بولا۔ شایان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں گھر چلنا چاہیے، بچہ بھی گھر پہ اکیلی ہے، بچیاں بھی گھر پہ اکیلی ہیں۔ مراد صاحب نے بھی شایان کی تائید کی تھی۔ ان کی بات سمجھتے نادیہ بیگم سر ہلا گئی تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے ہر پل کی خبر دینا، جیسے ہی درید کو ہوش آئے ہمیں بتا دینا، وہ اسے ہدایت کرتی ہوئے بولی تھی۔ جی ماما میں بتا دوں گا، ابھی آپ جائیں، وہ انہیں تسلی دیتا بولا۔ وہ دونوں اس کے سر پر پیار کرتے گھر کے لیے نکل گئے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ شایان باہر رکھی چیئر پر بیٹھا تھا جب ڈاکٹرز اور نرس ہڑبڑی میں ICU میں چلے گئے تھے۔ شایان بے چینی سے انہیں اندر جاتا دیکھ کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نرس کے ساتھ باہر آئی۔ پیشنٹ اب ٹھیک ہے، کنڈیشن بھی سٹیبل ہے، ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، پھر آپ مل لیجئے گا، ڈاکٹر بتاتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور شایان نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر درید کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اسے بیڈ پر الٹا لٹایا گیا تھا کیونکہ زخم اس کی پشت پہ تھے، جس کی وجہ سے اسے کمر کے بل لیٹنا مشکل تھا۔ شایان بھی ساتھ ہی تھا اور اب اس کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھا تھا۔ کیسے ہو؟ شایان نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب دیا گیا۔ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ پھر سے سوال کیا۔ ایکسیڈنٹ؟ وہ چونک اٹھا۔ ہاں تمہارا ایکسیڈنٹ ہی ہوا ہے نا، وہ ایک فرید نامی آدمی نے تمہیں لے کر آیا تھا ہاسپٹل، اسی نے ہمیں اطلاع دی اور میں اور ماما پاپا آ گئے، شایان نے بتایا تو درید نے گہرا سانس بھرا۔ مطلب ساوی نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ فرید نے؟ نئے سرے سے اس کے دل میں اذیت کا احساس ہوا۔ بس دھیان نہیں گیا اور ہو گیا ایکسیڈنٹ، اس نے سپاٹ آواز میں جواب دیا۔ اچھا تم آرام کرو، میں ماما پاپا کو بتاتا ہوں۔ وہ بہت پریشان تھے، وہ اسے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی درید نے منہ تکیے میں بھینچ لیا تھا اور اس کے آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے۔ کون کہتا ہے مرد کو ندامت نہیں ہوتی، ورنہ کے آگے جھکتا نہیں؟ جب اپنے گناہ پر سچے دل سے پچھتاوا ہو اور خدا کا خوف بھی، تو مرد اپنی انا تو کیا کبھی کبھی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ نادیہ بیگم اور مراد صاحب رات کو ہی آنا چاہتے تھے، مگر شایان نے منع کر دیا تھا اور اب وہ صبح ہی وہاں موجود تھے۔ افرا نے آنا چاہا تھا، مگر شایان نے کہا کہ درید جلدی گھر آ جائے گا تب مل لینا، جبکہ ساوی نے آنے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس پر سب کو ہی حیرت کا جھٹکا لگا تھا، مگر اس نے اپنی طبیعت خرابی کا کہہ کر ٹال دیا تھا۔ اس وقت نادیہ بیگم درید کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی اور مراد صاحب اور شایان صوفے پر بیٹھے دونوں کا پیار دیکھ رہے تھے۔ درید کا پٹیوں میں جکڑا وجود دیکھ کر ہر دوسرے لمحے ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کر رہے بیٹھی تھی۔ وہ ان کی حالت سمجھ رہا تھا، ماں سے بڑھ کر انہوں نے اس کا
پیار دیا تھا، ہر آسائش فراہم کی تھی، ہر خواہش بن کہے پوری کی تھی، کبھی شایان اور اس میں فرق نہیں کیا تھا۔ اسی لیے اب اس کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل چھنی ہو رہا تھا۔ اب تم آرام کرو، میں یہی ہوں۔ وہ اس کے پٹیوں میں جکڑے کمر پر دھیرے سے ہاتھ پھیرتے بولی تھی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے کہنا چاہا تھا، جو بات کرنی ہے اب گھر جا کے کرنا، تمہاری ساری باتیں سنوں گی، وہ لاڈ سے کہتی اس پہ چادر درست کرنے لگی۔ وہ بھی فرما برداری سے سر ہلاتا آنکھیں موند گیا تھا۔ کمر کے بل لیٹ لیٹ کر اسے تھکاوٹ ہی رہی تھی مگر مجبوری تھی۔ کیسی ہے ماما؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ آج ان کے گھر آئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ ضد کر کے اپنے شوہر کو ساتھ لائی تھی، جو کبھی اس گھر میں نہیں آنا چاہتا تھا جہاں اسے نور کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو بیٹا؟ وہ اس کے وجود کو دیکھتی ہوئے بولی تھی جہاں ایک ننھا سا وجود سانسیں لے رہا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ اپنا خیال نہیں رکھتی نا؟ دیکھیں کیا حال کر لیا ہے اپنا۔ بھائی کے کان کھینچوں گی میں، جنہوں نے میری ماما کا اچھے سے دھیان نہیں رکھا۔ اس نے خفگی سے ان کی طرف دیکھتے کہا، وہ تو بہت خیال رکھتا ہے بیٹا، بس اپنے بچوں کو دیکھنے کو ترس گئی تھی، اسی لیے ایسی ہو گئی ہوں۔ وہ بے بسی اس کی طرف دیکھتی بولی تھی، جو آتے ساتھ ہی ایک جانب کھڑکی میں کھڑا ہو گیا تھا اور ایسے باہر جھانک رہا تھا جیسے اس سے ضروری کوئی کام نہ ہو۔ وہ مان جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو، وقتی ناراضگی ہے۔ وہ ان کی نگاہیں کا ارتکاز دیکھتی انہیں تسلی دینے لگی تھی۔ دعا کرنا میرے مرنے سے پہلے ہی مان جائے۔ وہ یاسیت سے گویا ہوئی تھی اور وہ جو بے نیاز بنا کھڑا تھا تڑپ کر ان کی طرف بڑھا۔ ایسی باتیں مت کرے آپ، ورنہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گا آپ سے۔ وہ ان کے گلے لگتے بھیگے لہجے میں بولا، تو مان جاؤ میری جان، کیوں مجھے تڑپا رہے ہو؟ وہ رونے لگی تھی۔ آپ نے اچھا بھی تو نہیں کیا نا؟ وہ نم آنکھوں سے ان کے آنسو صاف کرتے بولا، جانتی ہوں میری غلطی تھی، صرف میری۔ کاش میں وقت کو واپس موڑ سکتی۔ ان کے لہجے میں آس تھی۔ آپ فکر مت کریں، میں ڈھونڈ لوں گا اسے، پھر ہم پہلے کی طرح رہیں گے، لیکن جب تک وہ اس گھر میں واپس نہیں آئے گی میں بھی یہاں نہیں آؤں گا۔ وہ اٹل لہجے میں بولتا باہر نکل گیا۔ آپ پریشان مت ہو، آپ کو تو پتا ہے نا ان کا غصہ کیسا ہوتا ہے، ایک پل میں ماشا ایک پل میں تولا۔ وہ نرمی سے بولی تو وہ سر ہلا گئی۔ اب میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، اور آپ اپنا خیال رکھا کریں، میں بوا سے کہتی ہوں آپ کے خیال رکھنے کا۔ وہ ان کا ماتھا چومتی ان سے پیار لیتی باہر نکل گئی۔ ایک اور دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد دریت کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور وہ آج ہی گھر واپس آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ریسٹ کرنے کی تلقین کی تھی۔ شادی میں بس 4 دن رہ گئے تھے، ایسے میں شایان نے شادی آگے کرنے کا کہا تھا مگر دریت نے سہولت سے منع کر دیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی چچی ماں، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ ہاں کہو بیٹا، میں سن رہی ہوں، اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی وہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا، میرا مطلب ہے کہ آپ ساوی کے لیے جو رشتہ آیا ہے نا اسے انکار کر دیں۔ اس نے اٹکتے ہوئے بات مکمل کی۔ مگر کیوں بیٹا؟ اندرونی خوشی کو دباتے وہ پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ کیونکہ میں ساوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ ان سے نظریں چراتا ہوا بولا تھا۔ سچ؟ وہ خوشی سے پوچھ رہی تھی تو وہ الجھن سے انہیں دیکھنے لگا کہ وہ اتنا خوش کیوں ہیں۔ جی آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیوں اعتراض ہوگا، میں تو خود بھی یہی چاہتی تھی ہمیشہ، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ مطلب آپ ساوی کا رشتہ عاشر سے توڑ دیں گی؟ اس کی بات پر نادیہ بیگم الجھی تھی۔ عاشر سے رشتہ؟ مگر ساوی کا رشتہ عاشر سے تو طے نہیں کیا گیا تھا، انہوں نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ تو پھر کس سے کیا تھا؟ ان کی بات سن کے وہ بھونچکا ہو گیا تھا۔ ارے میرے بھولے بیٹے، ساوی کا رشتہ تو تم سے طے کیا گیا تھا، وہ بھی بچپن سے۔ تمہارا نام تو بچپن سے ہی ان کے نام کے آگے جڑ گیا تھا، اور منگنی والی بات تمہیں اس لیے نہیں بتائی کہ تمہیں سرپرائز دیا جائے گا۔ میں ماں ہوں تمہاری، مجھے پتہ نہیں چلے گا میرا بچہ کیا چاہتا ہے۔ اب تم آرام کرو، میں چلتی ہوں۔ کسی چیز کی ضرورت یوں تو ہوئی تو آواز دے دینا، میں لاؤنج میں ہی ہوں۔ وہ اسے بتاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔
یہ کیا کہہ گئی تھی وہ؟ اس کا مطلب عاشر نے اس سے جھوٹ بولا تھا اور ساوی اس نے بھی رشتے کے لیے حامی بھری تھی۔ اس کا مطلب ساوی نے میرے لیے ہاں کی تھی اور میں نے کیا کیا؟ اس عاشر کے باتوں پر یقین کر کے کیسے کر سکتا ہوں میں ایسے؟ وہ اپنے بال نوچتا ہوا بولا تھا۔ ایک غلط فہمی کی بنا پر میں نے کیا کر دیا؟ یا اللہ معاف کر دے، مجھے معاف کر دے خدا، میں کیسے اس کا سامنا کروں گا؟ کیسے؟ وہ بستر پر ہاتھ مارتا بول کے ہاتھ میں درد کی ٹیس سی وہ بستر پر ہاتھ مارتا بولا کہ ہاتھ میں درد کی ٹیسیں سی اٹھی اور وہ کرا کر رہ گیا۔ ساوی اپنے کمرے کے ہو کے رہ گئی تھی۔ سب اس کے رویے پہ حیران تھے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ درید سے بات نہ کرے اور اس کا دن گزر جائے، اور اب اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر بھی وہ اس سے ملنے نہیں گئی تھی۔ درید نے اپنی طرف سے یہ کہہ کر انہیں ٹال دیا تھا کہ ساوی اس سے ناراض ہے۔ پتہ نہیں وہ مطمئن ہوئے تھے یا نہیں، مگر اس کے بعد کسی نے ساوی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ باقی کے دن پلک جھپکتے گزر گئے تھے۔ درید کے زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے، مگر پھر بھی اسے کمر کے بل لیٹنے پر تکلیف ہوتی تھی۔ ساوی اور درید کی شاپنگ افرا اور شایان نے ہی کی تھی کہ درید ٹھیک نہیں تھا اور ساوی کا رویہ ان کی سمجھ سے باہر تھا، جو کہ بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ کوئی اس سے بات کرنا تو جو وہ جواب دے دیتی، ورنہ چپ رہتی۔ ساوی اور درید اپنے اپنے روم میں ہی تھے، جبکہ افرا اور شایان باہر لان میں بیٹھے تھے اور مراد صاحب آفس گئے تھے۔ نادیہ بیگم ساوی کے کمرے کے باہر کھڑی دستک دے رہی تھی۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھل گیا تھا اور ساوی کی شکل دکھائی دی تھی۔ وہ نادیہ بیگم کو دیکھ کر بغیر کچھ کہے انہیں اندر آنے کا راستہ دیتی ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ وہ بھی اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی اور بیڈ شیٹ پر نظر جمائے ناخن سے شیٹ پر بنے ڈیزائنز کو کھریچنے لگی۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی، ہر وقت گم سم سی رہتی ہو، نہ کسی سے کچھ بولتی ہو۔ تمہارا اکلوتا بھائی کی شادی ہے، تمہیں تو جوش و خروش سے ہر کام میں حصہ لینا چاہیے، مگر تم ایسے کمرہ بند ہو کر بیٹھ گئی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، کوئی پریشانی ہے؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے پیار اور فکرمندی سے استفسار کر رہی تھی۔ ایک پل کو اس کا دل کیا سب کچھ بتا دے، اپنے دل میں چھپی ہر اذیت، وحشت اور تکلیف سب باہر نکال دے، ان کی ممتا کی گود میں چھپ جائے۔ مگر ایسا وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ انہیں بتا دیتی تو کیا ہوتا؟ ان کو جتنی تکلیف، صدمہ ہوتا تو اس سے ان کی طبیعت بگڑ جاتی، اور اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو وہ کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو اپنے اندر کہیں اتار گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مما، میں ٹھیک ہوں بالکل، بس کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو سستی سی ہو گئی ہے۔ اب آپ کو پہلے والی ساوی ہی ملے گی۔ اس نے یہ الفاظ کس اذیت سے کہے تھے اس کا دل ہی جانتا تھا۔ شاباش میرا بیٹا، خوش رہو، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی تھی۔ آپ کو کچھ بات کرنی تھی، اس نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں، دراصل میں تم سے تمہارے رشتے کی بات کرنے آئی ہوں۔ ان کی بات سن کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ اس کے پاس اس کی عزت نہیں تھی، کیا کوئی اسے قبول کرے گا؟ ایک بڑا سا سوالیہ نشان تھا جو اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو چکا تھا۔ تم نے اس دن لڑکے کا نام پوچھا ہی نہیں، اس لیے میں تمہیں خود ہی بتانے آ گئی تاکہ تم سوچ کر پریشان نہ ہوتی رہو، انہوں نے پیار سے کہا۔ کون ہے وہ؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں کسی اور کے حوالے کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ درید تمہارے لیے بہترین ہے، اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اسی لیے ہم نے سوچا کہ تم دونوں کا رشتہ اناؤنس کر دیتے ہیں تاکہ تم دونوں کو اس رشتے کا اور اپنی حدود کا احساس ہو۔ ایک دھچکا تھا جو اس کے دل کو لگا تھا، تکلیف کی ایک شدید لہر اس کے دل میں اٹھی تھی۔ تو درید کے ساتھ؟ نہیں ماما، مجھے درید سے شادی نہیں کرنی، کسی سے بھی کروا دے مگر درید سے نہیں، وہ ایک دم آپے سے باہر ہوتی بولی تھی۔ وہ اس انسان سے شادی کیسے کر سکتی تھی جس نے اس کی سب سے انمول چیز چھین لی تھی؟ جب اس نے شادی سے پہلے اس کی عزت کا خیال نہیں کیا تھا، وہ شادی کے بعد کیا خیال کرتا؟ نادیہ بیگم اس کا
रिएक्शन देखकर दंग रह गई थी। इन्हें तो लगा था वो दिरेत की तरह खुश होगी। बचपन से वो दोनों साथ थे, एक दूसरे को समझते थे, और अब वो सावी के मुंह से ये बात सुनकर भड़क गई थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों नहीं करनी तुम्हें उससे शादी? वो गुस्से से इस्तफसार करने लगी थी। बस मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं करनी उससे शादी, किसी कीमत पर नहीं। वो सपाट सर्द लहजे में इनकार कर गई थी। शादी तुम्हारी सिर्फ उससे ही होगी, उसके अलावा तुम्हारी शादी किसी से नहीं हो सकती। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो तुम। इन्होंने भी भड़कते हुए उसे जवाब दिया था। क्यों 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 नहीं हो सकती किसी और से शादी? वो चीखी। क्योंकि तुम उसके। अभी वो बात मुकम्मल करती कि दरवाज़ा पर दस्तक हुई और साथ ही दुरेद अंदर आया था। चची माँ आप जाए, मैं बात करता हूँ, उसने नादिया बेगम की तरफ देखते हुए कहा। बेटा तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारे जख्म अभी पूरे तरह से ठीक नहीं हुए थे। वो परेशानी से गोया हुई थी। मैं ठीक हूँ, आप परेशान न हो प्लीज़, वो उनको तसल्ली देता बोला था। ठीक है मगर ध्यान से, और आप भी समझा, इसे भी समझा देना, कोई उल्टा सीधा ख्याल जहन में ना लाए। इसकी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी और अब शयान के वलीमे पर ही इसकी रुखसती होगी। इन्होंने दुरेद को कहते अपना फैसला भी सुना दिया था, जिसे सुनकर सावी तड़प उठी थी। मगर नादिया बेगम बगैर इस पे निगाह डाले कमरे से चली गई थी और वो दुरेद को जख्मी निगाहों से देखने लगी। दुरेद ने दरवाज़ा लॉक किया तो वो खौफ से उसकी तरफ देखने लगी। दरवाज़ा क्यों बंद किया? खोले उसे। वो डर वो खौफ से पीछे की तरफ खिसकने लगी और उसकी आंखों में अपने लिए बेएतबारी बेयकीनी देखकर दुरेद का दिल क्या ज़मीन पर फटे और वो उसमें समा जाए। इतनी बेएतबारी? जानता हूँ गलत क्या है मैंने, मगर उस दिन मैं होश में नहीं था और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम वहाँ हो सकती हो। मैं वहीं दुरेद हूँ, मुझे बेएतबारी की मौत मारो। जो गुनाह किया है उसकी सज़ा भुगत चुका हूँ मैं, तुम भी माफ़ कर दो मुझे। वो इसके आगे हाथ जोड़ता अजियत से बोला। सज़ा क्या सज़ा भुगती है आपने? एक एक्सीडेंट से आपको लगता है आपका गुनाह माफ़ हो जाएगा, मेरी इज़्ज़त वापस आ जाएगी? बिल्कुल नहीं, कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको। आपके नाम का मतलब पता है क्या है? जानवर। और आपने सच में साबित कर दिया है कि आप एक जानवर हैं। वो दुरेद की आंखों में आंखें डालती तलखी से बोली थी। एक्सीडेंट नहीं हुआ था मेरा, शरीयत के मुताबिक सज़ा मिली है मुझे। यकीन नहीं तो ये देखो। उसे जवाब देता वो बमुश्किल शर्ट उतारता उसके तरफ पुश्त करके खड़ा हो गया था। सावी ने ज़रा की ज़रा निगाहें उसकी तरफ उठाई थी और उसकी पुश्त को सुर्ख होती आंखों से घूरने लगी थी। पूरी कमर पर नील के निशान थे, लंबी लंबी, कुछ सुर्ख और कुछ ब्राउन होती लकीरें जो कंधे से लेकर नीचे कमर तक जाती थी। ऐसी बहुत सी आड़ी तिरछी लकीरें थी जो इसके बाजों पर भी मौजूद थी। कुछ पे खर्ड जमना शुरू हो गया था। वो ज़्यादा देर देख ना सकी थी और नज़रें हटा ली थी। वो अपनी पुष्ट पर उसकी नज़रें महसूस करता उसके बोलने का इंतज़ार करता रहा, मगर उसने कहा कुछ नहीं। शरीयत के मुताबिक सज़ा लिए या क़ानून के मुताबिक, मेरा फ़ैसला नहीं बदलेगा। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, वो दो टोक लहजे में बोली थी। सावी प्लीज़ एक बार मेरी बात। वो कुछ और बोलता कि वो तंदही से उसकी बात काट गई थी। असवरा नाम है मेरा, खबरदार जो मुझे सावी कहा, जिसको मुझे सावी कहने का हक़ था, वो मर चुका है मेरे लिए। उसकी बात पर वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगा, जिसका चेहरा तासुरात से पाक था। वो डगमगाते ख़त्मों से बाहर निकल गया था। उसमें और हिम्मत नहीं थी उसको उस नोकीले अल्फाज झेलने की। उसके निकलते ही सावी ने ठग से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो थका हारा ऑफिस से आके लाउंज में बैठा था। बिजनेस का सारा काम उसको अकेले ही देखना पड़ा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी थक जाता था। अभी भी वो सोफे की पुश से टेक लगाए बैठा था कि बुआ पानी का ग्लास ले आई थी। वो घूंट घूंट पानी पीने लगा। पानी पी के ग्लास बुआ को वापस दिया और दोबारा सोफे से टेक लगा ली। बुआ वहीं खड़ी थी। उसे अचंबा हुआ था। क्या बात है बुआ, कुछ कहना है? उसने इस्तफसार किया था। जी बेटा, वो आज नूर बेटी का फ़ोन आया था। बुआ की बात सुनते ही वो एकदम उछल पड़ा था। क्या? कब?
کس نمبر سے آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر دیے تھے۔ وہ بیٹا میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ آئیں تو میں آپ کو بتاؤں، بوا نے جواب دیا تھا۔ کیا بات ہوئی ہے آپ کی، کہاں ہے وہ؟ اس نے اپنا پتہ بتایا، اس نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ جواب میں بوا نے فون پر ہوئی ساری بات حرف بحرف بتا دی تھی، جبکہ اس کی آخری بات سن کر اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ آپ کو اسے نہیں بتانا چاہیے تھا بوا، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اگر اس نے سٹریس لے لیا تو۔ اس سے آگے اس سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا تھا۔ پھر کچھ خیال آتے ہی وہ لینڈ لائن فون کی طرف بھاگا تھا اور اس پہ آنے والی کال چیک کرنے کے لگا تھا۔ کال لاگ میں صرف ایک ہی کال ریسیو ہوئی تھی، مطلب اسی نمبر سے فون آیا تھا۔ اس نے جلدی سے نمبر نوٹ کیا اور حیدر کے نمبر پر سینڈ کیا اور اسے کال ملائی تھی، جو جلدی ہی اٹھا لی گئی۔ میں نے ایک نمبر سینڈ کیا ہے تمہیں، اس کی لوکیشن ٹریس کرواؤ اور جلد سے جلد کرواؤ، جتنی جلدی کام ہوگا اتنی جلدی تمہاری جان چھوٹے گی۔ دوسری طرف سے کچھ بھی سنے بنا اس نے اپنی کہی اور حکم نامہ جاری کر کے فون بند کر دیا۔ بوا کچن میں جا چکی تھی۔ اب اسے یقین تھا کہ بہت جلد وہ اس تک پہنچ جائے گا، اب اور دیر نہیں کرے گا۔ 20 منٹ بعد اسے فون پر میسج موصول ہوا۔ اس نے کھول کے دیکھا تو وہ کسی ہاسپٹل کا ایڈریس تھا، اور یہ وہ ہاسپٹل ہرگز نہیں تھا جہاں اس نے اسے دیکھا تھا۔ وہ فون جیب میں رکھتا اٹھا اور باہر آ کر گاڑی سٹارٹ کرتا زن سے گھر سے نکل گیا تھا۔ اسے بہت جلدی تھی اس سے ملنے کی۔ نادیہ بیگم کے پوچھنے پر درید نے بتا دیا تھا کہ ساوی نہیں مانی۔ اس کی بات سن کر نادیہ بیگم کو نئے سرے سے غصہ آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ زبردستی یا رضامندی سے ساوی کی شادی درید سے ہی ہوگی۔ ساوی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ نادیہ بیگم نے شایان اور مراد صاحب کو ساوی کے انکار کا نہیں بتایا تھا، جبکہ افرا کی بار بار کوشش پر بھی ساوی نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، اور اب افرا نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ آج رات کو مہندی تھی۔ صبح سے ان کے گھر میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ آنیا لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ ہنا بیگم اور اشر تو نہیں آنا چاہتے تھے، مگر وقار صاحب کے اصرار پر ان کو آنا پڑا تھا۔ آنیا سب باتیں بھلائے نادیہ بیگم کے ساتھ ان کی ہیلپ کروا رہی تھی، جبکہ آنیا کو ان کے ساتھ کام کرتا دیکھ کر ہنا بیگم اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ مہمانوں والا گھر تھا، آنیا کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ صبح سے رات ہو گئی تھی مگر ساوی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ مہمانوں کے پوچھنے پر نادیہ بیگم نے کہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہنا بیگم کو حیرانی تو ہوئی تھی مگر پھر کندھے اچکا گئی تھی۔ افرا تیار ہو کے بیٹھی تھی۔ اس نے پیلے رنگ کا لہنگا پہنا تھا، موتیوں اور گلاب کے پھولوں کا زیور پہنے وہ خود بھی ایک پھول لگ رہی تھی۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسے ساوی کی کمی بری طرح محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر اس کی طبیعت خرابی کا سوچتے گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ لڑکیوں نے ڈھولکی رکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں گانے گا رہی تھی۔ دو لڑکیاں افرا کے دائیں بائیں بیٹھی اسے مہندی لگا رہی تھی۔ مہندی لگانے کے بعد افرا کو شایان کے ساتھ جھولے پر بٹھا دیا گیا۔ شایان نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے ہمیشہ افرا کو سادگی میں ہی دیکھا تھا، اور آج پہلی بار اسے تیار دیکھ کر اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی تھی۔ سب کی نگاہیں ان کی طرف تھی، اس لیے وہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرتا نظریں پھیر گیا تھا۔ وہ خود اس وقت سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پھر باری باری سب عورتوں آتی اور انہیں سلامی کے ساتھ دعائیں دیتی۔ آنیا اسے مہندی لگانے آئی تو وہ خواہ مخواہ ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ آنیا اس کی بائیں طرف بیٹھی جبکہ دائیں طرف شایان بیٹھا تھا۔ مجھے معاف کر دو آنیا، میری وجہ سے تم اور شایان۔ وہ آنیا کی طرف جھکی اور بھی کچھ کہتی کہ آنیا اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے افرا، یہ سب تو قسمت کی باتیں ہیں۔ شایان کا ساتھ میرے قسمت میں لکھا ہوا ہوتا تو یہاں آج میں بیٹھی ہوتی، مگر یہی تو بات ہے کہ شایان کا ساتھ تمہارے نصیب میں لکھا تھا، اسی لیے آج یہاں تم ہو۔ مجھ سے معافی مت مانگو پلیز، وہ نرمی سے کہتی اپنی نم آنکھوں لیے وہاں سے اٹھ گئی تھی، اور افرا اس کی پشت دیکھتی رہ گئی، جبکہ شایان ان کی باتیں سن چکا تھا مگر چپ رہا تھا۔ ہنا بیگم نے افرا کو مہندی نہیں لگائی تھی، نہ ہی نادیہ بیگم نے ان کو کہا تھا۔ رات 1 بجے کے قریب یہ تقریب ختم ہوئی تھی تو افرا نے
سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ کے بہت تھک گئی تھی، وہ بیٹھے بیٹھے بہت تھک گئی تھی، مہندی بھی سوکھ چکی تھی۔ وہ ہاتھ دھونے واش روم میں چلی گئی، پھر واپس آ کے پھولوں کی جویلری اتارنے لگی۔ ابھی اسے میک اپ بھی صاف کرنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس واش روم جاتی کہ کوئی عجلت میں روم میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کرتے اس کی طرف مڑنے لگا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھتی بکھلا گئی تھی۔ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھے، میری مسز ٹو بی ہو یار، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ شایان نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ سوالیہ ہوئی تھی۔ یار باہر تو میں تمہیں صحیح سے دیکھ بھی نہیں سکا تھا اور نہ ہی تمہاری تعریف کر سکا، اس لیے اب میں یہاں تمہاری تعریف کرنے اور تمہیں دیکھنے آیا ہوں، اور اب تو کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا اپنے پلان بتانے لگا تھا۔ آپ کل کر لیجئے گا تعریف، ابھی جائیں یہاں سے، وہ اسے ٹالتے ہوئے بولی تھی۔ کل تو کل کے حصے کی کروں گا نا، آج کے حصے کی تو ابھی کرنی ہے نا۔ اب چپ بالکل۔ وہ اس کے طرف غور سے دیکھتا اسے کمر سے جکڑ گیا تھا۔ بہت بہت پیاری لگ رہی ہو تم، اتنی کہ دل کر رہا ہے کھا جاؤں تمہیں، وہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ اب جائیں، وہ بلش ہوتی منمنائی تھی۔ اچھا، وہ اچھا کو کھینچتا اس پر جھک گیا تھا اور دیوانہ وار اس پہ اپنی چاہت لٹانے لگا تھا کہ وہ اس کی گرفت میں کسمسانے لگی تھی۔ وہ اس سے الگ ہوا تو افرا رخ موڑ کے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ یار میری طرف دیکھو گی تو تعریف کروں گا نا، وہ اس کا رخ موڑتے بولا تھا۔ مجھے نہیں کرانی، اب آپ جائیں یہاں سے، وہ شرم سے سرخ ہوتی کہنے لگی۔ مجھے تو کرنی ہے نا، وہ بھی اپنا انداز میں۔ وہ اسے اٹھاتا بیڈ تک لایا اور آرام سے لٹا دیا۔ ابھی وہ اس پر جھکتا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ گئی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ ورنہ ہاتھ کاٹ کے ساتھ لے جاؤں گا، وہ اسے شرارت سے دھمکی دینے لگا تھا۔ وہ اس کی بات پر آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی کہ وہ ہنستا اس کی بے وقوفی پر اس کی دونوں ہاتھ قید کر گیا تھا، اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر لگانے لگا تھا۔ افرا کو لگا جیسے اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ وہ اسے پیچھے کھیلنے لگی تھی مگر مقابل شاید آج اپنی برسوں کی تشنگی مٹا رہا تھا۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ شایان اپنے ہونٹوں پہ اس کے آنسو محسوس کرتا اس کی جان بخش گیا تھا اور اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا۔ کتنا زبردست ہتھیار ہے نا تم عورتوں کے پاس مرد کو اپنے قابو کرنے کا، وہ اس کے آنسو چنتا ہوا شرارت سے بولا کہ وہ اسے دھکا دیتی اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ تعریف پسند نہیں آئی؟ چلو پھر کل تک کا انتظار کر لو، کل اپنے سٹائل میں تعریف کروں گا، آج تو تمہارا سٹائل میں کی تھی۔ وہ اسے آنکھ مارتا بولا کہ وہ اس کے سینے پر چپت لگا گئی۔ جائیں یہاں سے اب، وہ خفگی سے بولی تھی۔ اچھا جا رہا ہوں، مگر کل کے لیے خود کو تیار کر کے آنا، کیونکہ کل کی رات صرف تمہاری تعریف میں بسر ہوگی اور میں کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر بولا اور باہر نکل گیا۔ افرا نے اٹھ کے دروازہ لاک کیا اور پھر چینج کرنے چلی گئی۔